बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुखा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। अलम यजिदका यतीमन फअला ववजदका ضालन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा अस्साइल फला तनहर वअम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस। खुदा बुज़ुर्ग को बढ़तर के पाक कलाम से हमने आगाज़ किया कि सारे आगाज़ उसी रात बाबरकत को ज़ेबा हैं। और नात के दो तीन अशार जनाब आबिद रशीद की नात के सनाए फ़ख्रे आलम बरज़ुबां अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका शहे कौनो मकां अल्हम्दुलिल्लाह। गवाही दे रही है आप ही इबादत खुदा हैं ज़मीन पर गूंजती हर पल अज़ां अल्हम्दुलिल्लाह। उमड़ आया मेरे अतराफ़ उनका नाम लेते दरूदों का वो बहरे बेकरां अल्हम्दुलिल्लाह। मिली मुझको इजाज़त उनके दर पर हाज़री की कहाँ मैं और कहाँ वो आस्था अल्हम्दुलिल्लाह। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने पेश की, सआदत हासिल की। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, ज़ाविया की जानिब से अकादमी अदबियात की तरफ से आपको आज की इस बावक़ार और बाबरकत मजलिस में बहुत दिल से खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये तकरीब हमारे शिकागो अमेरिका से आए हुए दोस्त, बहुत खूबसूरत शायर, बहुत नस्तालीक और बहुत ही उम्दा इंसान दोस्त शख्सियत, सुखनवर शिकागो और हरीम नात ऐसी मौक़र और बड़ी तंजीमें जो वहाँ पे उर्दू के फ़रोग़ के लिए और नात के फ़रोग़ के लिए काम कर रही हैं बड़े पैमाने पर, उनके रूह रवां जनाब आबिद रशीद के इस दूसरे नातिया मजमूए खैरुल अनाम की आज की इस तकरीब पज़ीराई में आप सबको बहुत दिल से खुशामदीद कहता हूँ। हमारी आज की इस बाबरकत मजलिस की सदारत उर्दू और पंजाबी के बहुत अहम तरीन शायर, बड़े शायर जनाब डॉक्टर एहसान अकबर साहब कर रहे हैं। मैं उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज की इस मजलिस में हमारे साथ हैं। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया और बहुत मोहब्बत डॉक्टर रियाज़ मजीद साहब की कि वो इस बाबरकत मजलिस के लिए फैसलाबाद से हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। उनके नाम का हवाला हम में से यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, ख़ास तौर पर नात के हवाले से भी आप सब उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। मैं उन्हें बहुत दिल से खुशामदीद कहता हूँ। मैं जनाब ताहिर सिद्दीकी साहब को जो उनके साथ तशरीफ़ लाए हैं वहाँ से, और जो दूसरे हमारे दोस्त डॉक्टर साहब के साथ आए हैं, मैं उन सब को बहुत दिल से ज़ाविया की तरफ से और अपनी जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। और अपने उन तमाम दोस्तों को जो बिल्कुल वक्त पर मजलिस में तशरीफ़ ले आए थे, उन्हें भी खुशामदीद कहता हूँ। लोग चूँकि बदकिस्मती से हम वक्त की पाबंदी के उस तरह से कायल नहीं हैं, सो हमने तकरीब शुरू कर दी है कि लोग अहबाब आते रहेंगे और हम इस मजलिस को ताकि हम वक्त पे ख़त्म भी कर सकें। ख़वातीन व हज़रात, आबिद रशीद का मैंने जैसा कि आपको बताया कि वो सुखनवर शिकागो और हरीम नात ऐसी बड़ी तंजीमों के रूह रवां हैं और अदब के और उर्दू के फ़रोग़ के हवाले से, ख़ास तौर पर शेर के फ़रोग़ के हवाले से वहाँ पर बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं शिकागो में पिछली 2-3 दहाइयों से। और अमेरिका की जो पहली नात कॉन्फ्रेंस भी हरीम नात के तहत जो उनकी तंजीम है वो अप्रैल 2024 में शिकागो में हुई। और इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से नातिया अदब के जो मुमताज़ स्कॉलर्स हैं उन्होंने इस महफ़िल में शरीक हुए थे। आबिद रशीद साहब के 3 मजमूए अब तक आ चुके हैं। पहला उनका शेरी मजमूआ धनक था, जिसकी हमने इसी हाल में तकरीब की थी, और उसके बाद उनकी दूसरी किताब बादत खुदा थी, उसकी भी तकरीब यहीं पे अकादमी अदबियात में हुई थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनका दूसरा नातिया मजमूआ खैरुल अनाम के नाम से हमारे सामने है और आज उसकी तकरीब यहाँ पर हो रही है।
اس کے علاوہ ان کی جو 2-3 کتابیں ہیں جو ابھی بالکل تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں، نارتھ امریکہ میں تقدیسی ادب کا ارتقاء اور ترویج، اور نعت نامہ، نعت کی تاریخ، فروغ اور نعت کی مختلف جہتوں پر مقالہ جات۔ عابد صاحب کی سربراہی میں شکاگو میں کوئی 43 سے زیادہ عالمی مشاعرے وہاں پر منعقد ہو چکے ہیں، اور عابد صاحب نے سخنور شکاگو اور حکیم نعت کے ناموں سے یوٹیوب چینل کا بھی آغاز وہاں پر کیا ہوا ہے، اور اب شکاگو کے اور عالمی شعراء کا کافی کلام آن لائن اس چینل کی وجہ سے آپ کو مل سکتا ہے بڑے آرام سے۔ دنیا کا پہلا جو زوم لائن آن مشاعرہ تھا وہ بھی سخنور شکاگو کے تحت عابد صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا، پہلی مرتبہ۔ عابد رشید صاحب نے کراچی سے FSc کیا، انجینئرنگ بھی انہوں نے وہیں سے کی، پھر BSc کیا، اور یونیورسٹی آف الانایا شکاگو سے انہوں نے ماسٹرز کیا ہے۔ پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں، اور ایک انٹرنیشنل مینوفیکچرنگ کمپنی میں بڑے ذمہ دار عہدے پر وہاں شکاگو میں فائز ہیں، اور تقریباً 2 دہائیوں سے وہ شکاگو میں، جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا، ادب و ثقافت اور حمد و نعت کے حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں۔ میں خود اس امر کا گواہی دوں گا کہ مجھے 2 مرتبہ عابد رشید صاحب کا مہمان ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور عابد رشید صاحب واقعتاً یعنی یہ بہت مشکل ہوتا ہے، یہاں پہ شاید اتنا مشکل نہ ہوتا ہوگا جو یہاں پر بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ یہاں پر ہم بیک وقت کئی تقاریب ہو رہی ہوتی ہیں اور احباب کو ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہاں پر خاص طور پہ شکاگو میں یا امریکہ میں یا نیو یارک میں یا ہیوسٹن میں احباب کو اس طرح سے اکٹھا کرنا اور بڑا کام کرنا شعر و ادب کے حوالے سے، تو یہ ہمارے لیے سبھی وہ لوگ قابل تحسین ہیں جو اردو کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں عابد رشید صاحب کو، اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ اس بہت ہی اہم ترین نعتیہ کتاب کی تقریب یہاں اکادمی ادبیات میں زاویہ کے پلیٹ فارم پہ ہو رہی ہے۔ میں آپ سبھی مہمانوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے ان دوستوں کا۔ یہاں پر بہت اہم ترین شخصیات تشریف فرما ہیں جو افسانے کے حوالے سے، ناول کے حوالے سے ہمارے بھائی حمید شاہد صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، طالب انصاری صاحب واہکڑ سے تشریف لائے ہیں، ہمارے قمر بھائی جو ہے وہ بہت بڑے ماشاءاللہ آرٹسٹ ہیں، اور بہت اہم ترین کام ان کی تنظیم ہے اللہ کے لیے، اور اس کے لیے بہت کاوشیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور لوگوں کا ساتھ ہو اور ایک اچھا مشن کا تکمیل تک پہنچے۔ افشاں بیٹھی ہوئی ہیں، معدمہ بیٹھی ہیں، بینش ہماری ساتھی بیٹھی ہوئی ہیں جو یوٹیوب ایک چینل سے وابستہ ہیں، ATV سے بھی رہی ہیں اور مختلف چینل سے۔ آصف کرنالی صاحب کے صاحبزادی ہیں اور خود بھی بڑی اچھی شاعرہ ہیں۔ طاہرہ غزل صاحبہ تشریف فرما ہیں، اور تریم اختر صاحب، راشدہ ماہین صاحبہ، نویدہ بھٹی صاحبہ، شکیل جادب، اور سب سے خوبصورت شخص جو حسن عباس رضا نوجوان شاعر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، جناب نصرت یاف صاحب، اور میں ڈاکٹر فرحت عباس، ہمارے بھائی قیوم طاہر صاحب، سلیم اختر صاحب، در شہوار توصیف، مظہر، کاشف عرفان، جناب رشاد بخاری صاحب، ان کا ایک نئی کتاب افسانوں کی آئی ہے، بہت مبارکباد۔ نعت کے حوالے سے اسلام آباد، راولپنڈی میں جو تنظیمیں کئی دہائیوں سے کام کر رہی ہیں، اور بہت ہی جن میں اہم ترین نام جناب عرش ہاشمی صاحب کا ہے، وہ اس مجلس میں تشریف فرما ہے۔ جناب محسن شیخ صاحب تشریف فرما ہیں۔ جناب مظفر عباس زیدی صاحب کا میں بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے بھائی ارشد محمود ناشاد کا بہت دل سے شکریہ۔ اب میں خواتین و حضرات گفتگو رہے گی جاری، میں اپنے احباب سے آغاز کرتے ہیں ہم خیر الانام کے حوالے سے گفتگو کا۔ میں سب سے پہلے محترمہ معظمہ تنویر صاحبہ کا، جن کا میں نے شاید نام پہلے نہیں لیا اس لیے کہ اب مجھے ان کا نام لینا تھا، بہت ہی عمدہ افسانہ نگار ہیں، بہت ہی اچھی شاعرہ، اور انہوں نے خیر الانام پر مضمون لکھا ہے۔ میں التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا پیپر ہمیں پڑھ کے سنائیں۔ محترمہ معظمہ تنویر صاحبہ۔ بہت شکریہ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम। साहिब सदर की इजाज़त से जनाब आबिद रशीद की तसनीफ़ खैरुल अनाम के मुतालिक अपने ख़यालात का इजहार करना चाहूँगी। ऐ मेरे खुदा मेरे मेहरबां, करूँ हमद कैसे तेरी बयां। मैं हूँ एक ज़र्राए बेनिशां, करूँ हमद कैसे तेरी बयां। तेरे बहरोबर ये समा तेरे, तेरी कहकशाएँ खला तेरे। सिरे ला मकां पसे कुन फ़कां, करूँ हमद कैसे तेरी बयां। ये मेरी ज़ुबां भी मेरी कहाँ, करूँ हमद कैसे तेरी बयां। मेरी खलवतों की तुझे ख़बर, मेरी फ़िक्र तक पे तेरी नज़र। ये मेरी ज़ुबां भी मेरी कहाँ, करूँ हमद कैसे तेरी बयां। इश्क सोज़ तड़प अक़ीदत कसक जब अशार का पैराहन ओढ़ते हैं, तब खैरुल अनाम जैसे शेरी मजमूए तख्लीक होते हैं। ये वो मज़ामीन हैं जो हकीकतन गैब से आते हैं और नवाए सरोश की मानिंद महसूस होते हैं। तब जज्ब मस्ती के आलम में कहे गए अशार उस मर्द कलंदर का पता देते हैं जो मार्फत हक़ की मनाजिल का मुसाफिर हो और मकाम मार्फत तक रसाई पाने के लिए हर लहज़ा बेचैन व बेकरार हो। जनाब आबिद रशीद एक ऐसे ही कलंदर मालूम होते हैं जो ख़ास जज्बो जुनूं की मंजिलों से गुज़रते हुए मकाम मार्फत तक पहुँचने में कामयाब दिखाई देते हैं, जिसका सबूत उनकी तसनीफ़ खैरुल अनाम है। हर सू हर जा तेरा जलवा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मेरा ईमान तू है यकता, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तू है कायम तू है दाइम, तू ही गालिब तू ही अरहम। लब पे मेरे तेरा चर्चा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मुझे तेरा हुक्म सुनाई दे, मुझे अपना आप सुझाई दे। मैं भटक रहा हूँ मेरे खुदा, मुझे राह हक़ की रसाई दे। आबिद रशीद जब सिद्क़े दिल से राह हक़ तक रसाई की तलब करते हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि उन पर ये इनायत बेपाया ना हो। खुदाए लम यज़ल के करम और मेहरबानियों की कोई इंतहा नहीं। अल्लामा इकबाल ने जवाब शिकवा में लिखा, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं। और आबिद रशीद कहते हैं, तेरे करम का अजब है ये सिलसिला या रब, तेरी अता की नहीं कोई इंतहा या रब। समेट रखा है आगोश आफ़ियत में मुझे, हज़ारों माँओं की तुझ में है ममता या रब। खैरुल अनाम एक ऐसी किताब है कि जिसे पढ़ते हुए यूँ महसूस होता है गोया कोई अनमोल ख़जाना हाथ लग गया हो। ये एक ऐसा शेरी मजमुआ है कि जैसे किसी बाग़बान ने एक विशाल बाग़ से खुशनुमा फूल चुन चुन कर गुलदस्ता तैयार किया हो, जिस पर नज़रें जम कर रह जाती हैं और देखते रहने से सैर नहीं होती। उम्र भर आँख में बस एक ही मंज़र रखा, दीदाए तर में सदा रोज़ाए अतहर रखा। मधे सरकार का एहसान नहीं तो क्या है, चश्मे उशाक में जिसने मुझे बेहतर रखा। खैरुल अनाम मजमूए का हर मिसरा एक रिक़्क़त भरी अक़ीदत में डूब कर कहा गया है। तेरे हबीब को जब से बना लिया अपना, तेरे हबीब को जब से बना लिया अपना, मैं एक ज़माने का महबूब बन गया या रब। पलकें हों सजदरेज़ निगाहें हों बाअदब, दिल में बजुज़ दरूद कोई भी सदा ना हो। आबिद रशीद की तसनीफ़ बजा तौर पर इस अहद पुरआशोब में ईमान और यकीन की मजबूती के लिए एक बेहतरीन वसीला है और इसका असलूब इतना दिलकश है कि पढ़ने वाले को बेसाख्ता अपनी गिरफ्त में ले लेता है आज मुअत्तर सी मेरे दिल की फ़ज़ाएँ, चलती हैं मदीने की मेरे दिल में हवाएँ।
پھر خواب نے دی ہے در امید پہ دستک، پھر خواب نے دی ہے در امید پہ دستک، ہوں کاش منور رخ انور سے نگاہیں۔ بہت شکریہ۔ کیا کہنے ہیں، بہت عمدہ۔ محترمہ معظمہ تنویر خیر الانام کے حوالے سے اپنا نہایت عمدہ مضمون سماعت کر رہی تھیں، اور اب میں التماس گزار ہوں جناب ڈاکٹر کاشف عرفان سے، جو خود نعت کے بہت خوبصورت شاعر کہ تشریف لائیں اور اپنا مضمون خیر الانام کے حوالے سے پیش فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر کاشف عرفان صاحب، نقاد بھی، محقق بھی، استاد بھی، اور میں جناب سرور قادری صاحب کو بھی، میرے میاں منیر صاحب کو بھی بہت دل سے خوش آمدید کہتا ہوں یہاں پہ۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ جناب عابد رشید کو خیر الانام کی مبارکباد، کتنی خوبصورت کتاب شائع ہوئی۔ اس حوالے سے چند معروضات۔ نعت فراز فکر بھی ہے، انوار حرف و صوت بھی، اور شوکت معنی بھی۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کثیر اور شان رسالت کا بیان منظوم ہو یا نثری پیرایہ اختیار کرے، نعت کا دل آویز آہنگ اختیار کر لیتا ہے۔ جناب عابد رشید بھی کوہ نعت کے مکین ہیں۔ بیشتر شعراء کی طرح ان کی ہجرت بھی صحرائے غزل سے نخلستان نعت کی جانب ہوئی، اور اللہ کے کرم اور سرکار دو عالم کی چشم کرم بار کے صدقے وہ اسی سرزمین نعت کے مقیم ہو گئے۔ عابد رشید کی نعتیہ شاعری محبت و عقیدت کی ایک ایسی دستاویز ہے جس میں ہمیں عشق رسول کے تمام رنگ نظر آتے ہیں۔ ان کے ہاں سیرت رسول سے قوت حاصل کرنے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کا رجحان نظر آتا ہے۔ یوں ان کی نعت برائے نعت یا برائے عقیدت سے کچھ آگے بڑھ کر نعت برائے زندگی کے عنوان میں ڈھلتی نظر آتی ہے۔ ان کے ہاں احد و محمود کی پہچان بھی ہے، اور ان مقامات کو اشعار میں پیش کرنے کا سلیقہ بھی۔ حمد کے اشعار دیکھیے۔ رواں ہے عالم گردش میں کائنات حیات، ہے دائروں کا سکون لا الہ الا اللہ، اور سمیٹ رکھا ہے آغوش عافیت میں مجھے، ہزاروں ماؤں کی تجھ میں ہے مامتا یا رب، اور میرے رحمان کرم ہے تیرا، میں تھا بے نام دیا نام مجھے۔ عابد رشید کے ہاں زندگی کے ہر شعبے میں حمد اور نعت کے امکانات کا عکس نظر آتا ہے۔ وہ قرآن مجید، فرقان حمید اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ نور کشید کرتے ہیں جو صرف حمدیہ اور نعتیہ شاعری کے لیے ہی ان کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کی حیات کے ہر پل کو رب دو عالم کے قانون کی چھتری تلے زندگی گزارنے کا ایک سامان بناتا ہے۔ یہ ان کی نعتیہ شاعری عقیدت و عشق رسول کے بیان کا حسین امتزاج بھی بنتی ہے، اور زندگی کو عشق رسول میں ڈھالنے کا منشور بھی۔ چند اشعار دیکھیے۔ نظر میں رہتی ہے میرے حضور کی سنت، میں ان کی راہ پہ چلوں ہیں یہی دعائیں میری، اور وہ آنکھ کیا نہ دیکھی ہوں جس نے وہ جالیاں، وہ سانس کیا مدینے کی جس میں ہوا نہ ہو، اور سجی ہوئی ہے یہ بزم ہستی بس ایک ہستی کے دم قدم سے۔ طویل بحر میں دیکھیے کہ سجی ہوئی ہے یہ بزم ہستی بس ایک ہستی کے دم قدم سے، وہ جس کی خاطر فضا میں گونجی صدائے کن عالم عدم سے، اور گھٹی میں ہمیں عشق نبی جن سے ملا ہے، تا عمر دعاؤں میں رہیں کیوں نہ وہ مائیں، اور کوئی نہ ان سنی رہی سب کی وہاں سنی گئی، رب اولا سے جا ملے عرض حرم کے سلسلے، کوئی نہ ان سنی رہی سب کی وہاں سنی گئی، رب اولا سے جا ملے عرض حرم کے سلسلے۔ عابد رشید نے بعض ایسی نغمگی سے بھرپور بہور کا انتخاب کیا جس میں مصرع سازی کے دوران نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس بیان کرتے ہوئے رنگ و بو کی تصویر کھینچ کے رکھ دی۔ یوں قاری ان کے نعتیہ تجربے کا شریک بھی ہوا اور اس گل رنگ فضا کے حسن کو براہ راست محسوس کرنے لگا۔
آپ کے دم سے معطر ہے گلستان حیات، آپ گل رو گل بدامہ، آپ ہیں تسکین جاں۔ اور شعر دیکھیے کہ ایک خوشبو کے رگو پے میں اترتی سی گئی، ایک خوشبو کے رگو پے میں اترتی سی گئی، تھی فضاؤں میں درودوں کی وہ مہکار کے بس، اور مجھ پہ کتنی عطا ہو گئی، حاضری کی صدا ہو گئی۔ کچھ نہیں چاہیے سرکار سے قربت کے سوا، راحت جاں ہے کہاں اس غم فرقت کے سوا، اور ٹھہر گیا ہے نگاہوں میں ایک ہی منظر، جھلک رہا ہے نبی کا دیار آنکھوں میں۔ عابد رشید کے ہاں مدینہ حاضری سے متعلق روایتی مضامین بھی ملتے ہیں، لیکن کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے موضوعاتی اعتبار سے کچھ نسبتاً نئے مضامین کو بھی نظم کرنے کی کوشش کی ہے۔ نئے مضامین کے ساتھ ساتھ نعت کی فضا کے اعتبار سے نئی لفظیات کو شامل کرنے کا رجحان بھی ان کے ہاں موجود ہے۔ مہک رہا ہے پسینے سے پے کرے اقدس، سگندھ وہ جو کسی عطر کا نصیب نہیں، اور نعت نبی میں ڈوب کر مجھ کو میرا پتہ ملا، اور عشق حضور کیا ملا، جینے کا آسرا ملا۔ اور یہ شعر شاید سرنامہ بننے والا شعر تھا کہ چھوئے کچھ ایسے مدینے کے بام و در میں نے، چھوئے کچھ ایسے مدینے کے بام و در میں نے، کہ اپنے آپ کو جیسے یقین دلائے کوئی۔ عابد رشید سیرت پاک سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ سیرت کا گہرا مطالعہ انہیں واقعاتی سطح پر دو مصروں سے باہر بات کہنے پر مجبور کرتا رہا۔ یوں ان کے یہاں ہجرت کی رات، طائف کا سفر اور غزوہ احد جیسی مربوط نعتیہ نظموں کا ظہور ہوا۔ اس تقریب سے کچھ پہلے ڈاکٹر ریاض مجید صاحب سے یہی بات ہو رہی تھی، اور ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ اب نعتیہ شاعری میں دو مصروں میں بہت ساری بات ہوتی رہی ہے، ہو بھی رہی ہے، مزید بھی انشاءاللہ ہوتی رہے گی، لیکن اب نعتیہ نظموں کی باقاعدہ ضرورت ہے اس وقت نعتیہ ادب کو۔ تو اس حوالے سے ہمارے عابد رشید صاحب کا کام بہت اہم ہو جاتا ہے کہ اس میں جو جتنی نظموں کا تمام واقعاتی ہیں اور منظر نگاری کا بہت خوبصورت شاہکار نظمیں ہیں۔ نظم ہجرت کی رات کے آخری 3 سطریں دیکھیں جو اپنے ارتباط اور جامعیت کے اعتبار سے قاری پر سحر طاری کرتی ہیں۔ آسماں سے اتر آئے جبریل لے کر خوشی کی خبر، اے ابو بکر جا تجھ سے راضی خدا کی رضا ہو گئی، بارگاہ الہی میں مقبول تیری ادا ہو گئی، تجھ کو عشق محمد کے صدقے میں جنت عطا ہو گئی۔ ناسٹلجیائی کیفیات کے حوالے سے نظم پہلی نظر جو خانہ کعبہ پر پڑھنے والی پہلی نظر کے اعتبار سے ہے، ایک بہت اہم نظم ہے۔ میں محترم عابد رشید صاحب کو اس خوبصورت نعتیہ مجموعہ کلام کی اشاعت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دیار غیر میں جو اب کچھ ایسا دیار غیر نہیں رہا، گلوبل ولیج ہے ایک دنیا، لیکن اس کے باوجود دیار غیر میں حمد و نعت اور اردو زبان کی ترویج کے لیے کی گئی ان کی سعی مسلسل پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ وہ فرض کفایہ ہے جو وہ مسلسل ادا کر رہے ہیں۔ انہی کے شعر پر بات کا اختتام کرتا ہوں۔ جن کی مدحت کی قبا سے مجھے توقیر ملی، جن کی مدحت کی قبا سے مجھے توقیر ملی، مجھ کو اچھوں میں بٹھایا گیا ان کے صدقے۔ بہت شکریہ۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ چھوئے کچھ ایسے مدینے کے بام و در میں نے، کہ اپنے آپ کو جیسے یقین دلائے کوئی۔ نہایت عمدہ مضمون آپ نے سماعت کیا جناب ڈاکٹر کاشف عرفان کا، اور اب میں التماس گزار ہوں جناب سرور قادری صاحب سے منظوم ہدیہ عقیدت کے لیے۔ فیصلہ آباد سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان، آئیے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں عابد رشید صاحب کو ان کی نعتیہ مجموعہ خیر الانام پر بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو یہ منظوم دوسرا۔ حاصل تجھے فضائے خیر الانام ہے، حاصل تجھے فضائے خیر الانام ہے، سر پر تیرے ردائے خیر الانام ہے۔ حاصل تجھے فضائے خیر الانام ہے، سر پر تیرے ردائے خیر الانام ہے۔
عابد رشید تیری تخلیق مرحبا، عابد رشید تیری تخلیق مرحبا، راضی ہوا خدائے خیر الانام ہے، اور کرتی ہے ہر طرف سے تیری محافظت، کرتی ہے ہر طرف سے تیری محافظت، ہر سو تیرے ہوائے خیر الانام ہے، اور اللہ تجھ کو بخشے ہمسائیگی وہاں، اللہ تجھ کو بخشے ہمسائیگی وہاں، جنت میں وہ جو جائے خیر الانام ہے، جو منفرد ہے اوروں سے ایسی منفرد، جو منفرد ہے اوروں سے ایسی منفرد، حاصل تمہیں ولائے خیر الانام ہے، اور محشر میں امن میں ہے سارے ہی امتی، محشر میں امن میں ہے سارے ہی امتی، امت کے سر ردائے خیر الانام ہے، سارے جڑے ہوئے ہیں ایک سل کے نور سے، سارے جڑے ہوئے ہیں ایک سل کے نور سے، ہر جان میں ولائے خیر الانام ہے، ہم امتی ہیں ان کے خوشباش امتی، ہم امتی ہیں ان کے خوشباش امتی، حاصل ہمیں دعائے خیر الانام ہے، اور بہت شکریہ۔ اہل دول کی مدحت کرتے نہیں رقم، اہل دول کی مدحت کرتے نہیں رقم، اپنی ثنا برائے خیر الانام ہے، اور حسان کے تھا سر پر سرور جو پرفشاں، حسان کے تھا سر پر سرور جو پرفشاں، سر پر تیرے ہمائے خیر الانام ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ منظوم ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے جناب سرور قادری، اور اب میں التماس گزار ہوں جناب میاں منیر صاحب سے کہ تشریف لائیں منظوم خراج کے لیے۔ ہمارے فیصل آباد سے یہ بھی مہمان تشریف لائے ہیں، جناب میاں منیر صاحب۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھی ہے تو نے جو عابد رشید نعت رسول، لکھی ہے تو نے جو عابد رشید نعت رسول، خدا کرے کہ وہ ہو بزم شاہ میں قبول، اور ملائکہ بھی جسے دیکھتے ہیں حسرت سے، ملائکہ بھی جسے دیکھتے ہیں حسرت سے، ہے تیرے کاسۂ فن میں وہ آستاں کی دھول، ملائکہ بھی جسے دیکھتے ہیں حسرت سے، ہے تیرے کاسۂ فن میں اس آستاں کی دھول، اور ہو تیرا نامہ اعمال صاف اور شفاف، ہو تیرا نامہ اعمال صاف اور شفاف، خدا معاف کرے تیری ہر خطا ہر بھول، اور سلیقہ مند لب و لہجہ تیرا اوروں سے، سلیقہ مند لب و لہجہ تیرا اوروں سے، ہے گفتگو متوازن تیرا سخن معقول، اور شیخ جی کے ثناگروں میں رہے کام تیرا تابندہ، ثناگروں میں رہے کام تیرا تابندہ، حضور شاہ میں خیر الانام یوں ہو قبول، اور ولا کا ضابطہ پیش نظر رہے تیرے، ولا کا ضابطہ پیش نظر رہے تیرے، رہے رضائے نبی تیری زندگی کا اصول، اور سجا کے لایا ہوں گلدستہ ایک عقیدت کا، سجا کے لایا ہوں گلدستہ ایک عقیدت کا، پسند آئیں تجھے یہ خلوص کے میرے پھول، اور مجھے یہ لگتا ہے تیرا ہی فیض ہے عابد، مجھے یہ لگتا ہے تیرا ہی فیض ہے عابد، جو ہو رہا ہے میرے دل پہ شاعری کا نزول، اور دراز عمر ہو تیری دعا منیر کی ہے، دراز عمر ہو تیری دعا منیر کی ہے، ملے ثنائے نبی کے لیے حیات کو طول، دراز عمر ہو تیری دعا منیر کی ہے، ملے ثنائے نبی کے لیے حیات کو طول، اور لکھی ہے تو نے جو عابد رشید نعت رسول، خدا کرے کہ وہ ہو بزم شاہ میں مقبول۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دراز عمر ہو تیری دعا منیر کی ہے، اور یہ ہم سب کی دعا ہے جناب عابد رشید صاحب
کہ آپ کی عمر دراز ہو اور آپ نعت کے لیے اور شعر و ادب کے لیے یہ کاوشیں کرتے رہیں. بہت شکریہ جناب میاں منیر ہوں اپنے بھائی اور بہت خوبصورت شاعر، محقق، نقاد اور دانشور جناب ارشد محمود ناشاز سے کہ وہ تشریف لائیں اور خیر الانام کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بہت شکریہ سر. صدر گرامی قدر، معزز مہمانان گرامی، نعت پر گفتگو عابد رشید صاحب کی اس مجموعہ کلام پر، نعت کے مجموعہ پر کاشف نے بہت عمدہ بات کی اور دوستوں نے. میں تو تہنیت و تبریک پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. نعت کا بیج دل میں پھوٹتا ہے اور عشق و مودت کی فضا اس کو سرسبز و شاداب بناتی ہے. یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ دیار غیر میں جہاں کا موسم، جہاں کی فضا، جہاں کا ماحول شاید مزاحم ہو اپنی شناخت کے ان عناصر سے جڑنے کے لیے اور اپنے تشخص کی اور اپنی پہچان کے ان عناصر کو نمایاں کرنے کے لیے وہاں پر اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کا ذکر کرتا ہو اور اتنی عمدہ وہ نعت سرا ہو، اور نہ صرف وہ نعت سرا ہو بلکہ جیسے ابھی محبوب بھائی بتا رہے تھے کہ وہ وہاں منتظم بھی ہو بہت ساری ایسی مجالس کا، بہت ساری ایسی تقریبات کا جس میں اللہ کے رسول کا ذکر بے پایاں اور ذکر مقدس جو وہ تواتر اور تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کی خوش نصیبی کا یہی وہ ایک سامنے کا منظر ہے. مجھے یہ نعت کا مجموعہ ابھی سافٹ کاپی میں ہی ملا تھا اور میں نے جستا جستا اس کو دیکھا، ظاہر ہے اس توجہ کے ساتھ تو نہیں دیکھا جا سکا، لیکن جیسا دوستوں نے کہا نعت اپنی عشق و محبت کا وہ ایک اظہاریہ ہے اور ہر آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی محبت اور اس کا ارادت کا اظہار کرتا ہے. لیکن اگر وہ کسی سلیقے کے ساتھ ہو، اگر وہ کسی قرینے کے ساتھ ہو، بے شمار لوگوں نے نعتیں لکھی ہیں، بے شمار ایک روایت ہے مسلسل ساری زبانوں میں وہ چل رہی ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا کا سلسلہ تو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. ہم نے اپنے حصے کا وہ چراغ روشن کرنا ہے اور اپنی حاضری وہاں لگوانی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عابد رشید صاحب کا یہ جو مجموعہ کلام ہے یہ رنگ و آہنگ کے اعتبار سے بھی اور اپنے موضوعاتی تنوع کے اعتبار سے بھی لائق داد اور لائق تحسین ہے. جیسا کہ اس پر بہت سارے اکابر نے اپنی آراء بھی لکھی ہیں اور اگر وہ نہ بھی ہوں تو وہ شعر بتا رہے ہیں کہ یعنی نعت ایک ایسی صنف ہے جس میں ذرا سی بے اعتدالی اور ذرا سی کوتاہی اور ذرا سی وہ کہیں زیادہ حق سے دور لے جانے کا سبب بن سکتی ہے. تو انہوں نے عابد رشید صاحب نے کوئی اس طرح کے تجربات نہیں کیے جن میں اس طرح کی خرابی زیادہ کہیں نمودار ہو. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کو اپنے پیش نظر رکھا ہے، آپ کے اوصاف کریمانہ کو اپنی نعتوں کا موضوع بنایا ہے اور آج کے جو ہمارے حالات ہیں اس کو بھی انہوں نے فراموش نہیں کیا. اگرچہ وہ امریکہ میں رہتے ہیں جہاں خوشحالی ہے اور انسان بہتر ماحول میں رہ رہا ہے، لیکن وہ پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں اور پاکستان کے جو حالات ہیں یا پاکستان کی جو صورتحال ہے اور یہاں پر جو ریزگی اور خرابی ہے اس کا اظہار بھی ان نعتوں میں ہمیں جا بجا دکھائی دیتا ہے. جیسا کاشف بتا رہے تھے کہ کچھ نظمیں اس میں شامل کی گئی ہیں جو واقعات سے وہ مکالمہ کرتی ہیں. ان میں یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر ان کا رنگ سخن جو ہے وہ غزل کی بنیاد پر ہے اور چونکہ یہ پہلے غزل لکھتے رہے اور بعد میں ان کے دونوں مجموعوں میں غزل کا حصہ جو ہے وہ زیادہ ہے، لیکن وہ غزل کی جو مخصوص لفظیات ہیں یا غزل کا جو وہ مخصوص مزاج ہے وہ ان کی نعتوں میں نہیں آیا،
بہت سارے ہمارے بہت اچھا شعر کہنے والے بھی نعت جب غزل کی ہیئت میں کہتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی رنگ ایسا آ جاتا ہے جو غزل کا رنگ ہے اور وہ نعت سے لگا نہیں کھاتا. لیکن میں نے بہت احتیاط سے ان کی نعتوں کو اس طرح سے دیکھا ہے کہ اس میں وہ کوئی ایسا کرینہ یا غزل کا کرینہ جو ہے، غزل کے باقی تمام جو عناصر ہیں وہ اس میں موجود ہیں، لیکن نعت کی وہ تقدس آفریں فضا اور وہ انہوں نے بحال رکھی ہے. یہ بہت اہم بات ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ نعت کا سرمایہ، ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف فرمائیں، احسان اکبر صاحب تشریف فرمائیں، کہ ہماری نعت اردو میں جو نعت لکھی گئی ہے اس کا ایک بڑا سرمایہ یا بڑا حصہ جو ہے وہ غزل کے فارم میں ہی ہے، اور اس میں شعراء نے بہت یعنی عمدہ انداز سے اور اپنے اپنے رنگ و آہنگ میں اظہار کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ صنف ہے جس میں بالعموم متخیلہ کے پر بندھے رہتے ہیں اور اس کو زیادہ اڑنے کا موقع نہیں ملتا، اور شاعر تو ظاہر ہے مبالغے کے بغیر یا ایسی بلند خیالی کے بغیر تو وہ نہیں کر سکتا. تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق و مودت کے دائرے میں رہتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ اور آپ کی حیات مطہرہ کے ان سایوں میں رہتے ہوئے یعنی وہ شعر نکالتا ہے. اور اگر اظہار میں کچھ ندرت آ جائے اور اظہار میں کوئی نیا رنگ شامل ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا سمجھنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیر الانام یعنی کوئی اس میں کوئی پیچیدہ تراکیب استعمال نہیں کی گئیں، کوئی زبان کو توڑ موڑ کر پیش کرنے کی کوشش یا اس طرح کا کوئی رویہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا جو آج کل بعض چونکانے والے اصحاب فکر وہ کر رہے ہیں. تو یہ بالکل سادہ نعت کا مجموعہ ہے، لیکن اس سادگی کے اندر ایک جاذبیت ہے جو توجہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور وہ مصروں کے اندر جو محبت کا رنگ ہے وہ پورے رنگوں کے ساتھ وہ ایک خاص روشنی کے ساتھ جو ہے وہ سفر کرتا ہے، اور پڑھنے والا بھی اس سے سرشار ہوتا ہے. یعنی یہ وہ موضوعات ہیں جو ہزاروں بار دہرائے گئے ہیں. اساتذہ نے فارسی سے بھی وہ مضامین لیے ہیں اور اساتذہ نے بھی یہاں کیا ہے، لیکن ایک ذرا سے آپ کے مزاج کا رنگ اس میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ بالکل ایک نئی معنویت کا حامل بن جاتا ہے. اس کے دائرہ معنی میں ایک تھوڑی سی توسیع ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی اس فضا میں رہتے ہوئے، شکاگو میں رہتے ہوئے، وہاں کی بھرپور اور مصروف جو زندگی ہے اس کے بھی کچھ رنگ اس نعت میں اترے ہیں. ابھی زیادہ ظاہر ہے میں تفصیل کے ساتھ نہ وہ شعر پڑھ رہا ہوں نہ اس کا میں نے مطالعہ اس طرح سے کیا ہے، لیکن اس میں ایک جھلک ہمیں دکھائی دیتی ہے. اور یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ مسلمان جہاں رہتا ہے وہ گویا اس کا وطن ہے، اور وہاں پر بھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پورے ایمان و یقین کے ساتھ اور پورے تشخص کے ساتھ اور پوری شناخت کے ساتھ آپ کی توصیف و تعریف کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھتا ہے. تو میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے وہاں جس انداز سے یہ نعت گوئی کے سفر کو اور وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی مجالس کو جس طرح سے جاری و ساری رکھا ہے، اللہ کریم آپ کے جذب و شوق کی دنیا کو ہرا بھرا رکھے اور آپ ہمیشہ اسی طرح سرگرم سفر رہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ارشد محمود ناشاہ صاحب. خدا کے رسول کا ذکر ایک آدمی کے بس کی بات تو ہے ہی نہیں بالکل، اس لیے کہ جس کا ذکر خدا بزرگ و برتر خود کرتے ہوں وہ آدمی کیسے ممکن ہے کہ اس سے کسی طرح سے بھی وہ اس فضا سے آگے نکل سکے. بہت عمدہ گفتگو آپ نے فرمائی، اور اب میں التماس گزار ہوں پروفیسر محمد طاہر صدیقی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. صدیقی صاحب ہمارے پہلے بھی یہاں تشریف فرما ہو چکے ہیں، بہت ہی خوبصورت شخصیت، 30 سے زیادہ ان کے نعتیہ مجموعے ہیں ان کے کہ وہ منظوم ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. میں ان سے التماس گزار ہوں کہ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. محترم
नाशाद साहब की तरह मुझे भी ये जो फाइनल डॉक्यूमेंट है ये मुहैया नहीं हो सका। मैंने रिक्वेस्ट की तो आबा साहब कहते लाया था, लेकिन वो सारी तकसीम हो गई। तो मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा जो मंजूम खराज अकीदत है वो किताब में मौजूद है या नहीं है। तो मैं चंद बातें सदर महफ़िल की इजाज़त से और डॉक्टर साहब की इजाज़त से गोशगुजार करता हूँ इस किताब के बारे में, जो मुझे सॉफ्ट फॉर्म में आज से 6 माह पहले मुयस्सर आई थी। जो हम नात लिखते हैं उसको या तो तहतो लफ्ज़ में पढ़ा जाता है या तरन्नुम से पढ़ा जाता है। बेलमूम तहतो लफ्ज़ में पढ़ते हुए अगर नात का आखिरी रदीफ़ी हर्फ मुसव्वते पे ख़त्म हो तो पढ़ने में बड़ी आसानी होती है और मुतरन्नम पढ़ने में और ज़्यादा आसानी होती है। मैंने इनकी 51 नातें जो गज़ल की हैत में हैं उनकी स्टडी की और मैं बहुत खुश हुआ कि मैं वो पहलू यहाँ मंज़र आम पर लाऊंगा जिसको शायद हमारे शायर को भी नहीं पता है कि उन्होंने कमाल किया है नात तख्लीक करते हुए कि 51 नातों में 42 नातें ऐसी हैं जिनका इख्तिताम मुसव्वते पे हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये एक फितरी इनको अल्लाह ताला ने मलका दिया कि इन्होंने लाशऊरी तौर पर ऐसी नातें तख्लीक की और बेशुमार ऐसी नातें तख्लीक की कि जिनका इख्तितामी हर्फ जो है, रदीफ़ी हर्फ जो है वो मुसव्वते पे है। और मैंने जब इनके मुसम्मते देखे तो उनकी तादाद सिर्फ 9 है। उन 9 में भी जब मैंने उसकी ज़ैली तकसीम की तो मेरे सामने ये बात बड़ी मुझे हैरत में ले जाने वाली थी कि सिर्फ़ एक ऐसा हर्फ कि जिस पे हमारे अदा करते हुए होंठ बंद होते हैं, जिसकी अदायगी तहतो लफ्ज़ में और नात खां के लिए मुश्किल होती है, सिर्फ़ एक, और वो इन्होंने मीम पे उस रदीफ़ को ख़त्म किया। तो मैं इस हवाले से आपकी ये साख्तियाती पहलू इस पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो इन्होंने बाकी जो कॉन्सोनेंट्स जो हैं जिन पे अपनी नात जो है वो मुकम्मल की रदीफ़ी हर्फ जो दिया है उसमें एक सीन पे, एक मीम पे और एक दाल पे। दाल का लफ्ज़ जो है वो आल दो हरफ़ मौजू या हरफ़ मुअज्जम है, इसके बावजूद उसकी अदायगी शायद इसलिए बल्कि बिल यकीन इसलिए खूबसूरत होती है कि हमारे नबी का नाम जो है वो दाल पे इख्तिताम होता है और इन्होंने वो मोहम्मद पे ही रदीफ़ पे जो है वो एक नात कही है। वो भी उसकी अदायगी भी बहुत खूबसूरत अंदाज से जब तरन्नम से हो या तहत लफ्ज़ में तो हो सकती है। इसके अलावा 6 आपने हरूफ मौजू ऐसे लिखे हैं रदीफ़ी हर्फ के तौर पर कि जो अनफ़ी आवाज़ें देते हैं, अनफ़ी अस्वात के हामिल हैं, और उन अनफ़ी अस्वात के पस मंज़र में भी हरूफ इल्लत यानी मुसव्वते जो हैं वो कार फरमा है। इस हवाले से वो आल दो कि वो कॉन्सोनेंट हैं लेकिन वो वावल के तौर पे यहाँ अदा हो रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर सिर्फ़ एक नात ऐसी हो कि जो हरफ़ मौजू पे ख़त्म हो और 50 नातें ऐसी हों जो वावल पे ख़त्म हो रही हों तो ये किसी भी शायर के बतौर फ़नकार होने का अरूज का एक बड़ा सबूत है। जो आपने मुसव्वते इस्तेमाल किए उसमें 9 अलिफ पे हैं, आपने वाव पे 4 मुसव्वते जो हैं उन पे नाते कहीं हैं, याए मारूफ में आपकी 4 नाते हैं, याए मजहूल पे आपकी 13 नाते हैं और याए लीन पे आपकी 8 नाते हैं। अगर किसी आपको अच्छा नात खां दस्तयाब हो जाए, हमारे यहाँ यही बड़ी अजीब सूरत हाल है कि जिसको अच्छा नात खां मिल जाए वो शायर मकबूल हो जाता है, और जिसने शायरी अदबी लिहाज से बहुत आला पायकी की हो लेकिन उसको कोई अच्छा नात खां ना मिले तो वो पस मंज़र में ही रह जाता है।
شہر نعت فیصل آباد میں ڈاکٹر ریاض مجید کا نام اتنا بڑا نام ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو لائیو لیجنڈ آف اردو لٹریچر کہا جائے تو یہ بیجا نہیں ہوگا. یعنی وہ بندہ عام طور پہ نعت کی دنیا میں ہم نمائندہ شاعر جب ڈھونڈتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 20ویں صدی کا نمائندہ شاعر وہ بھی ریاض مجید اور 21ویں صدی کا نمائندہ شاعر بھی ریاض مجید، سوائے ایک دو غزلوں کے کہ جو جگجیت سنگھ نے پڑھی اور وہ مشہور ہو گئی، اور چند ایک نعتوں کے جو جناب منظور القنین نے پڑھی یا زبیب مسعود نے پڑھی. ان کی نعتیں بھی نعت خانوں نے ادا پڑھی نہیں ہیں، حالانکہ وہ معیار کے لحاظ سے اتنی بلند ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہیں. اسی طرح سے عابد رشید صاحب کا جیسے میں نے ابھی یہ پہلو جو ہیں وہ آپ احباب کے سامنے نمایاں کیے، اگر ان کو دیکھا جائے اور نعت خواں پھر بھی ان کی نعت نہ پڑھیں گے تو میں سمجھوں گا کہ پھر انہیں مطالعہ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. اس طرح کے فورم جو ہیں یہ جب کسی شاعر کو مہیا ہوتے ہیں تو یہ اس شاعر کی بھی خوش قسمتی ہوتی ہے اور احباب کی بھی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ ان کے جو چھپے ہوئے اوصاف ہیں وہ منظر عام پر آ جاتے ہیں. میں سر ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب طاہر صدیقی صاحب. طاہر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو مسودہ کتاب میں نہیں ملا، جتنا انہوں نے کتاب کو پڑھا ہے آپ نے اندازہ لگایا کس طرح سے، ایسا کس نے پڑھا ہوگا. اور بہت شکریہ، بہت ہی عمدہ آپ نے گفتگو فرمائی. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے خیالات کا اظہار کیا. میں اب بہت احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں. اصل میں ڈاکٹر صاحبہ سے یہ بات ہوئی تھی کہ وہ چونکہ ان کو 5 بجے کہیں جانا ہے سرکاری میٹنگ میں کہ وہ تشریف ضرور لائیں گی اس بابرکت محفل میں بھی اور کتاب کے حوالے سے بھی. چونکہ ان کو جانا ہے تو میں ان سے بصد احترام التماس کرتا ہوں ملک کی ممتاز لکھاری چیئرمین اکادمی ادبیات پاکستان ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور کتاب کے حوالے سے اور عابد رشید صاحب کے حوالے سے ظاہر خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدارت، مہمانان گرامی، صاحب کتاب اور حاضرین کرام، یہ بات بہت خوشی، اعزاز اور افتخار کی ہے کہ آج اس ہال میں عابد رشید صاحب کی دوسرے نعتیہ مجموعے کی تقریب اجرا ہو رہی ہے. پچھلے سال ان کے پہلے نعتیہ مجموعے کی تقریب اجرا ہوئی تھی. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں اس میں بھی شریک ہوئی. میں اس دوسرے مجموعے کی اشاعت پر صاحب کتاب جناب عابد رشید کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اور اس بات پر بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور صرف مبارک ہی نہیں بلکہ اپنی ایک مسرت بھری حیرت کا اظہار بھی کرنا چاہتی ہوں کہ نعت کا تحفہ اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو عطا کر دیتا ہے. یہ وہ توفیق ہے جو ارزانی کرتا ہے اللہ پاک، اور کس دنیا میں رہنے والے لوگوں کو، جو اتنی تیز تر دنیا ہے، ورچوئل ریئلٹی کی طرف جاتی ہوئی دنیا، ٹیکنالوجی کی دنیا. خود امریکہ کے اندر شکاگو ایک ایسا شہر ہے جہاں زندگی باقی شہروں کی نسبت تیز تر ہے، رفتار اس میں بہت تیز ہے اور ایک پرآسائش زندگی ہے. اس زندگی میں رہتے ہوئے خود کو اس روحانی پہلو سے جوڑے رکھنا، اس روحانی پہلو کو زندہ رکھنا اور پھر اس کا اظہار نعت کی صورت میں کرنا. یہاں پر جو احباب موجود ہیں آپ سب اہل علم ہیں اور بہت سے اہل عشق ہیں. وہ سب یہ جانتے ہیں کہ نعت لکھنا 2 دھاری تلوار پر چلنے سے مترادف ہے. ایک طرف تو نعت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فنی حوالے سے اپنی بہترین صورت میں پیش کی جائے، فن کی بہترین صورت اس میں نظر آئے. ریاض مجید صاحب، ڈاکٹر صاحب اکثر اس بات کی طرف اشارہ کرتے رہتے ہیں کہ نعت صرف جذبے کا اظہار نہیں ہے بلکہ اس میں
اچھی نعت کا کمال یہ ہے کہ اس کی تمام فنی نزاکتیں بھی ملحوظ رکھی جائیں اس میں، اور شاعری کو اپنی بہترین صورت میں پیش کیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا کہ نعت لکھنے کا مقصد کسی نقاد سے تحسین حاصل کرنا نہیں ہو سکتا۔ نعت لکھنے کا مقصد کوئی ایوارڈ حاصل کرنا نہیں ہے۔ نعت لکھنے کا مقصد قارئین سے کی واہ واہ سننا یا ان کی داد و ستائش حاصل کرنا نہیں ہے۔ اگر اس مقصد سے نعت لکھی جائے گی تو وہ بنیادی طور پر اپنے اصل مقام سے گر جائے گی۔ جب تک نعت کے اندر یہ احساس موجود نہ ہو کہ یہ کس ہستی کے سامنے پیش کی جانے والی ہے، وہ احساس جس حد تک زندہ ہوتا ہے اس حد تک نعت میں برکت اور تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ تو فنی مقام کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، جب تک یہ کیفیت سپردگی کی پیدا نہیں ہوتی، جذبے کی یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک نعت میں زندگی پیدا نہیں ہوتی۔ وہ محض الفاظ ہوتے ہیں، فنی مشق ہو سکتی ہے، ریاضت ہو سکتی ہے، اور وہ اپنی جگہ پر اس کا بہت بڑا مقام ہو سکتا ہے فنی اعتبار سے، لیکن نعت کی منزل کچھ اور ہے۔ جو لوگ اس منزل کو مد نظر رکھ کے نعت کہتے ہیں، یقینی طور پر وہ صرف داد کے نہیں بلکہ ہمارے رشک کے مستحق ہیں۔ ہم ان کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جنہیں وہ جذبہ حاصل ہے، وہ عشق حاصل ہے کہ وہ ہر لفظ کے بارے میں اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ کس ہستی کے سامنے پیش کیے جانے کے لیے لکھا گیا ہے۔ تو میں اس سلسلے میں عابد رشید صاحب کو بہت رشک اور ستائش کا مستحق سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اپنی نظموں میں، اپنی نعتوں میں، چاہے وہ غزل کی حیث میں لکھی گئی ہوں، آزاد نظم کی حیث میں لکھی گئی ہوں، فنی ریاضت کا تو ابھی آپ نے سنا، جناب طاہر صدیقی صاحب نے بہت ہی عمدگی سے اس کا ذکر کیا، لیکن فنی نزاکت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جذبے کی رفعت اور ترفع کو بھی قائم رکھا ہے، اور اس شدت کو بھی قائم رکھا ہے جو نعت کی جان ہوتی ہے۔ میں اس کوشش پر اور اس کامیاب کوشش پر ان کو ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر نجیب عارف صاحبہ، خیر الانام کے حوالے سے اور اس عمدہ کتاب کو لکھنے کے حوالے سے مبارکباد دے رہی تھیں جناب عابد رشید صاحب کو، اور توفیق، واقعتاً یہ بہت توفیق کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے دور بیٹھے ہوئے کسی شخص کو اتنی جرأت اس کی رکھے اس در سے، اور اس کا شمار ان مشاق میں ہو جو آقا نامدار کے لیے سوچتے اور لکھتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ اور اب خواتین و حضرات، میں ملتمس ہوں، بہت شکریہ صاحب، بہت شکریہ۔ نعت نبی میں ڈوب کر مجھ کو میرا پتہ ملا، نعت نبی میں ڈوب کر مجھ کو میرا پتہ ملا، اس کے حضور کیا ملا، جینے کا آسرا ملا۔ نعتوں سے ہے بھرا ہوا کاسا جو اس غلام کا، نعتوں سے ہے بھرا ہوا کاسا جو اس غلام کا، اس کے حضور کا مجھے کتنا بڑا صلہ ملا۔ یہ اشعار ہیں جناب عابد رشید کے۔ آپ ہماری آج کی اس بابرکت محفل کے خاص مہمان کی آج اس کتاب کی تقریب، میں ان سے التماس گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی اس کتاب کے حوالے سے اور اپنے خیالات کے اظہار کے لیے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ جناب عابد رشید صاحب۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام حاضرین کا دلی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ آپ میں سے بعض لوگوں میں سے بعض سے میری شناسائی ہے، اور بعض لوگوں سے میری آن لائن شناسائی ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کو میں پہلے نہیں ملا، لیکن ان کی محبت کہ وہ یہاں تشریف لائے۔ میں آپ سب کا بہت دلی ممنون ہوں، خاص طور سے ہمارے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سب کا، مہمانوں کا، اپنے
میزبانوں کا جو اس تقریب میں میری خاطر تشریف لے کے آئے، محبوب بھائی کا، جنہوں نے اتنی محنت سے یہ تقریب منعقد کی، تو آپ سب کا دلی ممنون ہوں کہ آپ شاید اس وجہ سے آئے کہ ہم سب ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، اور وہ عشق رسول، عشق نبی ہے جس میں ہم سب بندھے ہوئے ہیں، اور وہی آپ کو کھینچ کے یہاں لایا ہے۔ میں کہاں، میری اوقات کہاں، یہ سب ان کا صدقہ ہے، ان کی محبت ہے کہ آج آپ سب یہاں موجود ہیں۔ تو میں آپ سب کا دلی ممنون ہوں۔ اور یہ تقریب جو ہے ایک رسم ہوتی ہے کہ جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو پھر یہ تمام احباب اکٹھے ہوتے ہیں اور تحسین کہتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ نعت کی کتاب پر لوگوں کا آنا، غزل کی کتاب از اے ڈفرینٹ تھنگ، لیکن نعت کی کتاب پر لوگوں کا آنا جو ہے وہ بیسکلی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ عشق رسول ہے، کہ جو ان کے کھینچ کے سارے کام چھوڑ کے وہ لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ فیصل آباد سے آئے ہیں ریاض مجید صاحب، صرف ان کی نعت سے محبت ہے جس کی وجہ سے یہاں تشریف لے کے آئیں، ورنہ اتنی مشکل اتنا لمبا سفر کر کے کون آتا ہے؟ تو میں اور طاہر صدیقی صاحب اور میں نے اور فیصل آباد کے دوست دیکھے یہاں پر، تو یہ کہ اتنی محبت ہے آپ لوگوں کی، تو میں یقین کیجئے کہ میں آپ سب کی محبتوں کے احسان میں دبا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اور چونکہ نعت کا ذکر ہے تو شکاگو میں حریم نعت کے نام سے ایک تنظیم ہے جو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، تقریباً کوئی 20 سال سے بھی کہیں زیادہ ہو چکا ہے، 23-24 سال ہو گئے۔ تو نعتوں کے پروگرام، نعت کی ترویج، نعت کے سلسلے میں نعت کے مشاعرے اور دنیا بھر کے شاعروں سے نعت کے سلسلے میں ہمارا اشتراک، تو یہ ایک کوشش ہے جو ہم ایک مدت سے کر رہے ہیں۔ اور میری خوش نصیبی یہ ہے کہ مجھے ایسے دوست ملے وہاں پر، مجھے ایسے ساتھی ملے کہ جنہوں نے مجھے اس راستے پر قائم رکھا، ورنہ اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ سب ایک ٹیم ورک ہے، ہم سب مل کے وہاں کام کر رہے ہیں۔ تو میں اس شکریہ میں، اس تحسین میں اپنے ان دوستوں کو شامل کرنا چاہتا ہوں جو شکاگو میں موجود ہیں، ڈاکٹر توفیق انصاری احمد، ڈاکٹر منیر الزمان منیر، ڈاکٹر افضال الرحمان افسر، اور بہت سارے دوست، ہمارے غلام مصطفیٰ انجم صاحب اور خابر حسین اور طاہرہ رضا اور ہماری راشد نور صاحب اور حمیرہ تشنا، تو یہ سارے ہمارے ساتھی ہیں۔ اور لندن میں ہمارے دوست ہیں کامران کامی، وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ، ان لوگوں نے مجھے قائم رکھا اس راستے پر، تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، تاکہ آپ کو بھی پتہ ہو کہ وہاں پر بھی لوگ ہیں کہ جو میں تو کسی قابل نہیں ہوں، ان کی وجہ سے میں آج یہاں کھڑا ہوں۔ تو میں نعت کا سفر تو میں نے ذکر کیا کہ بڑی مدت سے ہے۔ میں پچھلے سال کی بات ہے، میں یہاں آیا کراچی، تو وہاں پر میرا بہت سارا سامان، جب ہم گئے تو سب کچھ پیچھے چھوڑ کے چلے گئے، تو بکسوں میں ادھر ادھر، تو وہ میرا ایک بھتیجا آیا، اس نے مجھے ایک ڈائری لا کے مجھے دی کہ بھی یہ انکل آپ کی ڈائری ہے، اس میں آپ کی نا نظمیں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس وقت میں اسکول میں پڑھتا تھا، میرے خیال میں 9ویں-10ویں کی بات ہوگی، اور اس میں میری نعتیں لکھی۔ وہ اب تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس میں میری نعتیں، حمدیں، اس میں سب کچھ، اور نظمیں، وہ اس زمانے کا اس نے مجھے لا کے دیا۔ میں یقین کریں، میرے تو خزانہ۔ تو ہاں جی، اذان ہو رہی ہے۔ اچھا، میں وقفہ کرتا ہوں، جذبات میں میں کہاں نکل گیا۔ میں کسی مشاعرے کو ارینج کر رہا ہوں، وہ میرا ساتھ دیتی ہر لحاظ سے، جو میرے نعت کے سلسلے میں پوری مددگار، اور وہ خود بڑی، اللہ اس کو صحت دے، تندرستی دے، عمر دے، بڑی محنت کرتی ہے وہ فلاح و بہبود کے کاموں میں۔ تو شی از آلویز بزی ود ویلفیئر ورکس اینڈ آل۔
तो मुझे तो शायद वो कम ही नसीब होती है घर में, वो हर वक्त इन्हीं कामों में मसरूफ़ रहती है और मेरे नात के प्रोग्राम होते हैं तो उसमें बड़ा साथ देती है। तो उसका भी मैं अपनी बेगम का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस राह पर कायम रखा। मैं कुछ आपको अशार सुना देता हूँ ताकि फिर हम स्टेज पे जो अपने मुअज़्ज़िज़ स्कॉलर्स बैठे हैं उनकी बात भी सुन सकें। मैं कहाँ शुमार में था, मैं कहाँ शुमार में था, मुझे चुन लिया किसी ने। मैं कहाँ शुमार में था, मुझे चुन लिया किसी ने। मैं कहीं गुबार में था, मुझे चुन लिया किसी ने। मैं कहाँ शुमार में था, मुझे चुन लिया किसी ने। मैं कहीं गुबार में था, मुझे चुन लिया किसी ने। थी कहाँ बिसात कोई, करूँ उनकी नात गोई। थी कहाँ बिसात कोई, करूँ उनकी नात गोई। मैं तो कुए यार में था, मुझे चुन लिया किसी ने। वो न जिसका था कभी कुछ, उसे मिल गया सभी कुछ। वो न जिसका था कभी कुछ, उसे मिल गया सभी कुछ। मैं कहाँ कतार में था, मुझे चुन लिया किसी ने। वो न जिसका था कभी कुछ, उसे मिल गया सभी कुछ। मैं कहाँ कतार में था, मुझे चुन लिया किसी ने। मैं जो अश्क बन के डोला, मुझे मोतियों में तोला। मैं जो अश्क बन के डोला, मुझे मोतियों में तोला। मैं दिले फिगार में था, मुझे चुन लिया किसी ने। मैं कहाँ ख़ज़ां रसीदा, मैं कहाँ ख़ज़ां रसीदा, जो हुआ गुले चुनीदा। मैं कहाँ ख़ज़ां रसीदा, जो हुआ गुले चुनीदा। मैं तो काहो खार में था, मुझे चुन लिया किसी ने। मैं कहाँ ख़ज़ां रसीदा, जो हुआ गुले चुनीदा। मैं तो काहो खार में था, मुझे चुन लिया किसी ने। मेरी खूह में थी ख़ताएँ, पवहाँ फ़कत अताएँ। क्या कहने, वाह वाह वाह। मेरी खूह में थी ख़ताएँ, पवहाँ फ़कत अताएँ। मैं किसी खुमार में था, मुझे चुन लिया किसी ने। क्या कहने। मैं जला बुझा सितारा, मैं चमक उठा दोबारा। मैं जला बुझा सितारा, मैं चमक उठा दोबारा। कोई नूर गार में था, मुझे मैं जला बुझा सितारा, मैं चमक उठा दोबारा। कोई नूर गार में था, मुझे चुन लिया किसी ने। तो ये तौफीक है, हजूर का करम है, अल्लाह की इनायत है कि मुझे भी किसी ने चुन लिया और मैंने भी कुछ थोड़ा बहुत हजूर की खिदमत में पेश किया। आए यूं सामने वो गुंबदो मीनार के बस, आए यूं सामने वो गुंबदो मीनार के बस। फिर निगाहों ने जो चूमा है लगातार के बस। आए यूं सामने वो गुंबदो मीनार के बस। फिर निगाहों ने जो चूमा है लगातार के बस। एक खुशबू के रगो पै में उतरती सी गई। एक खुशबू जो रगो पै में उतरती सी गई। थी फ़ज़ाओं में दरूदों की वो महकार के बस। रेत के टीले वो सहरा वो चट्टाने वो पहाड़। रेत के टीले वो सहरा वो चट्टाने वो पहाड़। कर गए रूह नज़र यूं गुलो गुलजार के बस। फिर नज़र उठ न सकी हो गई साकित आँखें। फिर नज़र उठ न सकी हो गई साकित आँखें। आपके रोज़े को देखा था बस एक बार के बस।
پھر نظر اٹھ نہ سکی ہو گئی ساکت آنکھیں، آپ کے روزے کو دیکھا تھا بس ایک بار کہ بس، چلتے چلتے بھی تھی آنکھوں میں سنہری جالی، چلتے چلتے بھی تھی آنکھوں میں سنہری جالی، دیکھتی ہی رہی مڑ مڑ کے وہ اس پار کہ بس، نرم گفتار کھلے چہرے وہ روشن آنکھیں، نرم گفتار کھلے چہرے وہ روشن آنکھیں، آپ کے شہر میں بکھرا ہے، آپ کے شہر میں بکھرا ہے عجب پیار کہ بس، لوٹ کر بھی کوئی لوٹا ہے کہاں طیبہ سے، لوٹ کر بھی کوئی لوٹا ہے کہاں طیبہ سے، دل کے پھر جانے کو بیٹھا ہے یوں تیار کہ بس، ایک ندی ایسی چڑھی ہے کہ اترتی ہی نہیں، ایک ندی ایسی چڑھی ہے کہ اترتی ہی نہیں، ہجر طیبہ کے ہیں آنکھوں میں وہ آثار کہ بس، ایک ندی ایسی چڑھی ہے کہ اترتی ہی نہیں، ہجر طیبہ کے ہیں آنکھوں میں وہ آثار کہ بس، جانے کس روز مدینے سے بلاوا آئے، جانے کس روز مدینے سے بلاوا آئے، یاد آتے ہیں کچھ ایسے میرے سرکار کے بس، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے، میں کہاں شمار میں تھا مجھے چن لیا کسی نے، میں کہیں غبار میں تھا مجھے چن لیا کسی نے۔ جناب عابد رشید خیر الانام کے شاعر آقا نامدار کے حضور اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے اور اس کتاب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ بہت شکریہ عابد کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا اور اس بابرکت محفل کی اور کتاب کی تقریب کی سعادت ہمارے حصے میں آئی۔ آپ جو کام کر رہے ہیں نعت کے فروغ کے حوالے سے وہاں اتنے دور، اللہ تعالیٰ اس میں بہت آپ کو سرفرازی عطا فرمائے اور آپ یہ کام کرتے رہیں۔ اب میں بصد احترام آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی اردو غزل کے، اردو نظم کے اور نعت پہ ان کا بہت کام ماشاءاللہ، بہت نعتیہ مجموعہ جناب نسیم سحر کا، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر آپ کی اجازت سے اور مہمان خصوصی کی اجازت سے، میرا مضمون تو ذرا طویل ہے لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تھوڑا سا حصہ پڑھوں گا، باقی پھر ریکارڈ میں تو ہے ہی۔ وطن سے جنون کی حد تک کمٹمنٹ رکھنے والے اور حمد و ناز کے حوالے سے شکاگو جیسے شہر میں سال ہا سال سے درود و سلام کی محفلیں منعقد کرنے والے نوجوان شاعر عابد رشید کا نعتیہ مجموعہ اس وقت میرے سامنے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے والہانہ عشق اور اس نسبت سے حمد و نعت کی اصناف سے وابستگی کا کچھ اندازہ تو مجھے قبل ازیں ان کی شاعری کے مجموعے زنک ہی سے ہو گیا تھا، جس میں غزلوں اور نظموں کے علاوہ حمد و نعت کی کچھ تخلیقات بھی شامل تھیں۔ اس وقت میں نے رائے دیتے ہوئے لکھا تھا کہ عابد رشید نے آسمانوں پر پھیلی دنک امریکہ کے شہر کی شکاگو کی ہائی رائز عمارتوں سے دیکھی ہے، تبھی تو ان کی شاعری میں بھی دنک کے ساتوں رنگ ہیں۔ بعد از خدا کی حمدیہ نعتیہ اور منقبتیہ شاعری پڑھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ دھنک کے ساتھ ان رنگوں میں عابد رشید کے ہاں سبز رنگ کی دوسرے رنگ کی نسبت زیادہ نمایاں ہے۔ یہی سبز رنگ ان کی شاعری کے علاوہ ان کی ذات میں بھی لہو کی طرح رواں ہے، جو انہیں شکاگو میں فروغ نعت کے کار خیر میں مشغول اور مصروف رکھتا ہے۔ ان کی زیادہ تر نعتیں غزل کی حیثیت میں ہیں اور ان سب میں تغزل کی چاشنی اور معنویت بول رہی ہے۔ غزل کی ردیفوں میں معنویت، قوافی کا تنوع اور تسلسل، امانت نگاری، رمزیہ اظہار کی صلاحیت اور لفظوں اور لفظی تراکیب کے
जमालियाती हुस्न की कशिश से अकीदत निगारी का रंग अपने फ़नी हुस्न और जमालियाती हमारंगी के साथ शायर की अकीदती शायरी को मज़ीद निखारता है, जिसके नतीजे में उसकी नातें अकीदत महज से बढ़कर तख्लीकी फ़नकारा बन जाती हैं। आबिद रशीद ने यह सलीका और करीना मदरसा गज़ल से सीखा, जिसमें उन्होंने अपने इश्क व अक़ीदत के रंग और खुशबू मिलाकर नातों में इस खूबी से बढ़ता कि नात के असलूब व अंदाज की जमालियाती रिफ़तें और सरशारी की कैफियतें बदरजा कमाल की तरफ तेज़ तर सफ़र करती गईं। उनकी शायरी में जो नुमायाँ बात मैंने महसूस की है वो उनकी हमदों में नातिया कैफियत और नातों में हमदिया कैफियत का इज़हार है, और ये इज़हार इस फ़नी उम्दगी और एहतियात से किया गया है कि कहीं भी इस नाजुक लकीर को अबूर नहीं किया गया जो हमद व नात के दरमियान मलूज़ रखना लाजिम होता है। उनके दो शेर देखिए। ये मशीयत तेरी उस दौर में पैदा न हुआ, हश्र में उनसे मिला दे यही पैमा मांगूँ, और नज़र आऊँ तो सरकार के करूँ दर्शन, मेरी निगाहों को दीदार की सकत दे दे। उर्दू ज़ुबान पर मुकम्मल गिरफ्त और अरबी ज़ुबान से किसी हद तक आगाही रखने के सबब आबिद रशीद ने कहीं कहीं अरबी लुगत के अल्फाज भी उम्दगी से इस्तेमाल किए हैं, ताहम मजमूई तौर पर मैं उन्हें सैल मुमतना का शायर समझता हूँ कि वो अपने शेरों को सलासत में बिलागत का नमूना बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। वो अपने कलाम में हतुल वसा, सलीस और आसान ज़बान इस्तेमाल करने को मुश्किल लफ्ज़ी तराकीब करने की निस्बत तरजीह देते हैं। चुनांचे सैल मुमतना का हुस्न उनकी मुख्तलिफ बैरों वाली अक़ीदती शायरी में ख़ास तौर पर मुतासिर करता है। दो शेर मुलाज़ा हों। अता से फासला है एक दुआ को, अता से फासला है एक दुआ का, दिया है तूने जब ये लब हिला है, खुदा ने दीन को है आसान बनाया, सो अपनी ज़िंदगी आसान रखी है। निस्बतन तवील बैरों में भी उनकी फ़नी पुख्तगी ज़ाहिर होती है। हैं अर्ज़ो समा लोहे कलम बार की बातें, सरकार के सदक़े में ये संसार बना है। वो जैसे सदियाँ मुक़य्यद हों एक लम्हे में, हुजूर ऐसे ज़मान व मकान से गुज़रे। दिल रख दिया निकाल के औरा के नात पर, दिल रख दिया निकाल के औरा के नात पर, गर उनको हो कबूल तो काबिश वसूल है। इसी तरह सन्नत तकरार का इस्तेमाल उनके अशार में एक दिलकश हुस्न पैदा कर देता है। एक जन्म काफ़ी कहाँ आपकी मिद्दत के लिए, काश एक और फिर एक और जन्म मिल जाए, और मुझको सरकार की चौखट से बुलावा आया, ज़हे किस्मत मेरे सरकार मैं आया आया, ज़हे सरकार मैं आया आया। उन्होंने कुछ मारूफ ज़मीनों में भी नातें कही हैं और उनमें अपने तख्लीकी करीने से ऐसा रंग भरा है कि वो उनकी अपनी तख्लीक करदा ज़मीनें महसूस होने लगती हैं। ऐसी नात का सिर्फ एक देखिएगा मिसरा, कमर शजर हो या कंकर, वो ऊँट हो या हिरन, जो बेज़ुबां की ज़ुबां है हुजूर जानते हैं, जो बेज़ुबां की ज़ुबां है हुजूर जानते हैं। आबिद रशीद के शेरों में जिद्दत इज़हार का वस्फ़ उनकी नात गोई को अहद मौजूद के नातिया रुझानात और असालीब से करीब तरीन कर रहा है। अपने कलाम को वो लफ्ज़ों के साथ मुनफरिद कैफियत से भी हमकनार करते हैं। मैं नात गो हूँ इलाही रसूल अकरम का, बहिश्त में भी मुझे ये मुलाजमत दे दे, बहिश्त में भी मुझे ये मुलाजमत दे दे, और गमे माश जो देता है एक ज़रा मोहलत, चलो मदीने यही है मुतालबा दिल का। मैं पास होना भी चाहूँ तो हो नहीं सकता, ये ख़ास शेर है आपका, मैं पास होना भी चाहूँ तो हो नहीं सकता, मिले रियायती नंबर हो कुछ रियायत ख़ास। आबिद रशीद गज़लिया रंग के अलावा नज़मिया रंग में भी नातें कहते हैं। उनकी एक तवील नज़म आगही तसलसल के साथ अपनी कैफियत और इश्क व अक़ीदत का इज़हार करती और कारी को अपने साथ शरीक रखती है। इसलिए उनकी ये इख्तितामी सतूर बहुत अच्छी लगती हैं। अजीब हालत है मेरे दिल की, अजीब दिले बेकरार में हूँ, अक़ीदतों के हिसार में हूँ, कोई यकीन सा दिला रहा है कि मैं किसी के शुमार में हूँ,
मैं फिर से लंबी कतार में हूँ। ये नज़्म भी काफ़ियों और उसलूब में गज़लिया आंग में डूबी हुई है, इसलिए कारी इसे पढ़ते हुए एक तसलसल से उन तमाम मराहिल और कैफियत में ख़ुद को शरीक होते महसूस करता है, और ये नज़्म इनफरादी होने के बावजूद एक इज्तिमाई आवाज़ बन गई है। इसी तरह मनाकिब में भी आबिद रशीद हुसैनियत और यजीदियत की तारीख़ बयान करते हुए अहद मौजूद में भी उसके तसलसल का जिक्र करते और यूँ गोया होते हैं। यहाँ मैं सिर्फ 2 शेर पेश करता हूँ। हैं यजीद आज भी तख्त पर लिए अपने नेज़ों पे तश्ता सर, वही कूफा और वही राहज़न, वही करबला है वही लहू। इस वक्त का यजीद हो या हो यजीद वक्त, उस वक्त का यजीद हो या हो यजीद वक्त, रहता है हर यजीद को धड़का हुसैन का, रहता है हर यजीद को धड़का हुसैन का। इस इज़हारिये को मैं उन्हीं की शेरी सलाहियतों के एतराफ़ और तहसीन में करते हुए उनकी नज़रिए उन्हीं का शेयर करता हूँ। है गुफ्तगू का सलीका तो उनकी मिद्दत से, है गुफ्तगू का सलीका तो उनकी मिद्दत से, जो हम दो नात ना कहते तो बेज़ुबां होते। बहुत शुक्रिया। जनाब नसीम सहर को आपने समाअत किया, हमारी आज की इस मजलिस के ख़ास मेहमान। नसीम सहर साहब ने इससे पहले इबादत खुदा पर भी बहुत उम्दा मज़मून लिखा था, और खैरुलअनाम पर भी उनका मज़मून अखबारात में भी शाया हो चुका है। बहुत शुक्रिया जनाब नसीम सहर साहब। और अब मैं ख़वातीन व हज़रात अपने बहुत मोहतरम मेहमान, उर्दू नात उनके तज़किरे के बग़ैर मैं नहीं समझता कि मुकम्मल हो सकती है। ये उनकी मोहब्बत है कि वो इतनी दूर से इस बाबरकत मजलिस में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। मैं आपके भरपूर तालीम में इल्तिमास गुज़ार हूँ डॉक्टर रियाज मजीद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाह सामीन मोहतरम, ये महबूब साहब बड़ी मोहब्बत से और शाइस्तगी से हर एक मजलिस का इनेकाद करते हैं, लेकिन वो ना अदम खलूस के बंदों में खामी है। सितम शरीफ बड़े जल्दबाज होते हैं तो बहुत सी बातें मुबालगा भी कर जाते हैं। जैसे मेरे एक रफ़ीक सफ़र ने भी कोई अच्छी से बातें की, मैं उस पर माज़रत ख़्वाह और शर्मिंदा हूँ। असल में नात की बात ऐसी है कि वो हमें हमारी जो हदूद है उनसे बाहर ले जाती है, वारफ्तिगर वालहनपन। तो नात के बंदे और नात पे काम करने वाले भी काबिल माफ़ी होते हैं। इस 2-3 फ़िक्रों का पस मंज़र ये है कि ये जो गुज़श्ता 40-50 साल से नात का फैलाव आया है और वसअत बहुत पैदा हुई है नात में, तो उसमें जो 600-700 साल की हमारी रवायत थी उसके अंदर इतनी बड़ी तब्दीली कभी भी नहीं नात के लिए आई थी। तो एक सवाल ये पैदा होता है कि इसके क्या मुहर्रिकात है, इसकी क्या वजह है। एक ज़ुबान है और ज़ुबान का सबसे अच्छा इजहार जो है उसका जो एक मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है उसमें होता है। जैसे फूल खिला और दूसरा कहता है फूल मुस्कुराया, वो वैल्यूएट कर देता है थोड़ा सा। अल्लामा इकबाल कहते हैं फिर चिराग़े लाला से वो चिराग कह देते हैं। तो जैसे जैसे ज़ुबान के अंदर एक शाइस्तगी आती है मेटाफर की, अलामत की, तो ज़ुबान जो है वो अदबियात आलिया के मुकाम पर हो जाती है। हमारे यहाँ आज से 50-60 साल पहले सोए मोहसिन का कोरवी के, आला हज़रत के और कुछ और लोगों के नात को एक अदब का वो मुकाम नहीं मिला जो उसे अब मिलना शुरू हुआ है। पुराने जितने भी तज़किरे आप देखें उसमें तकरीबन नात का जिक्र नहीं है, सोए मोहसिन का कोरवी के तज़किरे इससे खाली हैं। फिर ये सवाल पैदा होता है कि नात है क्या। अदब की तरह एक मोहब्बत का इजहार है, लेकिन ये मोहब्बत एक स्किल है, ये सिर्फ मोहब्बत नहीं है। जो मौजूए महज है इससे लेके नात एक अदबियात आलिया की सतह पर कैसे पहुँचती है, इसका जवाब हमें अल्लामा इकबाल की नज़्म ज़ौक़ व शौक़ में मिलता है जब वो आमेज़ करते हैं कि लौह कलम को हुज़ूर की नात के साथ। तो फिर हम देखते हैं कि वो नात जो है अपने फ़न के तौर पे, अलामतों के तौर पे, अपने आहंग के तौर पे, अपनी फ़िक्र के एतबार से उस जगह पे खड़ी है यहाँ वाकई हमारे उर्दू अदब को होना चाहिए। तो पिछले ये 50-60 साल से कुछ ज़्यादा इसमें जब काम हुआ तो फिर इसमें इसकी तहकीक भी शुरू हुई। जब मैंने 1975 में इस पे नात पे डॉक्टरेट का काम शुरू किया तो बड़ा सवाल हुआ कि ये तो इस्लामियात का मौजू है और इसमें तो ज़रूरत ही कोई नहीं है।
لیکن میں نے بتایا کہ آپ یہ اردو میں خمریات اور اردو میں کیا امرت پرستی پہ بات کرتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا موضوع ہے، جس میں تقریباً 11-12 ہزار کتابیں لکھی گئی ہیں ساری. تو بہرحال وحید قریشی صاحب میرے نگران تھے، ہم نے کام شروع کیا. اب اس کی ایک عملی شکل یہ بنی کہ فیصل آباد میں ہم نے دیار نعت کے حوالے سے ایک بڑا میگا پروجیکٹ بنایا ہے. یہ جتنی بڑی جگہ یہ ادبیات کے پاس ہے، اس سے بڑی جگہ ہمارے پاس ہے. تو ہم نعت کے مختلف ادوار پہ، ان کی مختلف کتابوں پہ، ان کے دیوانوں پہ، اس کے مختلف جو پیرا آئے اظہار، اس پہ کام کرتے ہیں. یا مجھ سے پہلے جو ہمارے ایک رفیق سفر طاہر صاحب تھے، یہ نعت کی اصوات پہ کام کرتے ہیں کہ نعت کی صوتیات کیا ہیں. صوتیات کے ویسے بھی ہمارے جو سامعین ہیں ادب میں کم ہیں، تو نعت میں تو اور بھی کم ہو جاتے ہیں. تنگ گلی میں ان کا سفر ہے. لیکن یہ کہ جب آپ لا تکنتو لکھتے ہیں تو وہ املا میں الف میں آئے گا یا واو میں آئے گا، صوت کا کیا تعلق ہے قافیے کے ساتھ، تو ایک بڑا ٹیکنیکل سا موضوع ہے. انہوں نے بڑی جلدی ختم کیا، لیکن یہ بہت مختلف قسم کے دواوین پہ کام کر رہے ہیں اور الگ الگ بڑا ایک سائنٹیفک قسم کا فونیمز کا فونیٹکس کا ایک مسئلہ سرا ہے. تو ہم نے کئی جہتوں پہ وہاں کام شروع کیا اور از خود ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا کہ کوئی ایک کتاب لے کے اس پہ کام شروع کر دیتے ہیں. اگر کوئی نہ بھی ہمیں کہے تو ہم اس پہ کام شروع کرتے ہیں. یہ ایک والہانہ پن ہے، اس سے ہمارا کچھ پاگل پن کچھ کہہ لیجئے کہ ہم نے اس ادارے میں سب سے پہلے جو ریکارڈ تھا نعت کا 1880 کا، وہاں سے لے کے ڈیجیٹل لائبریری بنائی ہے، ایک بنا رہے ہیں، ایک دوسری بنا رہے ہیں، اور بے شمار حوالوں سے کام کر رہے ہیں کہ نعت کے اندر سے محاورے کیسے آئے، لفظیات کیسے آئیں، نعت میں عربی کے لفظ کیسے آئے، فارسی کے کیسے آئے، انگریزی کے کیسے آئے، مختلف قسم کی شکلوں میں. وہ یہ میرے رفیق سفر ہیں، ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہم نے ایک موضوع عابد صاحب کا بھی لیا اور عابد صاحب پہ ہم خود ہی کام کر رہے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ یہاں فیصل آباد میں نے ایک تقریب ان کے ساتھ رکھی ہے، یہ نہ بھی آئے تو وہ کام کریں گے ان کی صوتیات پہ، ان کی بیانوں پہ، ان کی تراکیب پہ. ایک جو ہے نعتیہ لسانیات پہ میری زیر ترتیب ایک کتاب ہے، اس میں ان کا بھی بہت سارا ذکر ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں اصل میں اس بڑے مرکزی دھارے میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے ہیں، جو اب ادب کا ایک بڑا مخصوص ایک دائرہ بن گیا، جیسے ہم نعت کہتے ہیں. اس سے پہلے یہ نہیں تھا. اب دیکھیں کتابیں نعتوں کی آ رہی ہیں. کبھی وہ زمانہ تھا کہ نقوش وغیرہ میں جب نعت بھیجی جاتی نہیں چھپتی تھی. آپ 1962 سے پہلے کے رسالے دیکھ لیں، اوراق اور یہ جو ہے نیا دور، نقوش اور فنون وغیرہ، آہستہ آہستہ اس کے اندر سے پھر نعت آنی شروع ہوئی اور اب ایسی ہے کہ نعت بہت آ رہی ہے ساری. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صرف جو ہے موضوع محض کے طور پر تو نہیں، تو نعت کو فن کے طور پہ بھی آنا چاہیے. اور اس فن میں سب سے بڑی بات، دنیا کے تمام علوم کے اندر جتنا بھی لٹریچر ہے، اس کا بنیادی کلیدی اور مرکزی جو استعارہ ہے وہ صداقت ہے. اب ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ نعت کے علاوہ اردو غزل کو سچ بولنا کس نے سکھایا؟ آج کل جو نعت ہو رہی ہے وہ غزل کی فارم میں ہو رہی ہے، اس سے پہلے نہیں تھا. میں گزشتہ 60 سال سے تدریس سے وابستہ ہوں. میں نے تمام اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا ہر دور میں کہ مجھے ایک شعر دکھا دے جس میں محبوب کی وفا کا ذکر ہو. حسرت موہانی سے پہلے پورے ادب میں امیر خسرو سے چلیں، آپ ایک شعر دکھا دیں جس میں محبوب کی وفا کا ذکر ہو. وہ صرف کوٹھے پہ ننگے پاؤں آنا یاد ہے. اس میں ایک ہمیں روایت ملتی ہے کہ یہ سچ بولنا اس نے حسرت نے کچھ سکھایا کچھ شعروں کے اندر. ورنہ یہ تھا اگر کبھی ایسی بات ہوئی بھی ہے تو یہ ہے کہ صحبت میں کہیں غیر کی نہ پڑی ہو، کہیں یہ خوب والی بات ہے، یا ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. آپ کو بھی یہ ہے کہ آپ مجھے شعر کہیں دکھا دیں پرانے شاعروں کے ہاں، مصطفی کے ہاں، جرت کے ہاں، غالب کے ہاں، میر کے ہاں، تو ایک بڑی بات ہوگی. یہ جو نعت تھی اس نے سچ بولنا سکھایا. اور اتنا سچ جسے آپ ہائپوکونڈریا کہتے ہیں نا، مریضانہ احتیاط. آپ حافظ پیلی بیتی کا ایک شعر ہے کہ اے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، درمان کہے اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا. اب یہ دیکھیں وہاں آدمی جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، جان بوجھ کے مکر سے گر بھی نہیں سکتا. تو ذوف سے اے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے. یہ سچ بولنا جو ہے ہماری جو 90% اب نعت جو ہے وہ غزل میں ہی ہو رہی ہے، لیکن غزل کو یہ سچ بولنا جو ہے یہ نعت نے سکھایا. اس سے پہلے ایک بڑے لمبا ایک مبالغے کا دور تھا جس کا بھی ذکر بھی کیا کسی نے، اور مبالغہ بھی ایسا تھا کہ اس میں تمام شاعر مجبور تھے مبالغہ کرنے پہ. اب میں پھر وہی سوال دہراتا ہوں کہ خواتین کا یا عورتوں کا یا محبوباؤں کی ذکر وفا کا جو ہے، جبکہ جس کے بارے میں امیر خسرو نے کہا تھا کہ خسروہ در عشق بازی قمز ہندو زن مباش او برائے مردہ سوز زندہ جانے خیشرہ. کہ خسرو کم سے کم محبت میں ہندو اور جیسا تو بن
کہ وہ مرے ہوئے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتی ہے. ستی کی رسم کی اس کا اشارہ تھا. یا ابن بطوطہ کا ایک شعر ہے کہ در محبت چون زنے ہندی کتے مردانہ نیست سوختن بر شم مردہ کار ہر پروانہ نیست. کہ جس میں یہ تھا ہماری دادیاں نانیاں ہماری ساری بڑی وفادار تھی اپنے گھروں میں ساری، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک ایسا آیا سلسلہ غزل کے اندر کہ وفادار ہونا جرم بن گیا. 1922 میں کسی ایک شاعر نے ایسی بات کہی تو ایک سینئر شاعر نے واک آؤٹ کیا کہ احترام غزل اٹھ گیا، محبوب پر بافا ہو، اس سے وہ مشاعرے سے باہر نکل گیا سارا. تو اب کیا بات تھی جناب کہ پہلے ان کے سامنے لے جا کے خنجر رکھ دیا، پھر کلیجہ رکھ دیا، دل رکھ دیا، سر رکھ دیا. اس قسم کی شاعری ہے. بویں تنتی ہیں خنجر ہاتھ میں ہے تن کے بیٹھے ہیں، کسی سے آج بگڑی ہے جو یوں بن ٹھن کے بیٹھے ہیں. کیا اس بر صغیر میں ایسی عورت تھی اور کس طرح قبول کر لی تھا سارا کہ اب کہاں قسمت آزمانے جائیں تو ہی جب خنجر آزمانا ہوا. غالب کہتے ہیں اور عید نظارہ ہے شمشیر کا اریاں ہونا. اور میر کہتے ہیں کہ آپ بھی اس کی تیغ کے نیچے جا کے گردن جا ڈالیں، سر تو آخر کار ہمیں بھی خاک کی اور جگانا ہے. تو 1935 سے پہلے ایک شعر مجھے کہیں دکھا دے سب ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں تھی. دوسرا مبالغہ تھا، اتنا زیادہ نزاکت کہ امیر مینائی جیسا شاعر کہتا ہے کہ پہنچا ہے نازکی کا وہ رتبہ کہ یار نے پہنی جو چوڑیاں تو کلائی اتر گئی. محبوب کو جتنا نازک سے نازک بتاتے تھے اتنا شاعر خوش ہوتا تھا سارا. پہنی جو چوڑیاں تو کلائی اتر گئی. اس نزاکت پہ سنیں کب وہ ہماری فریاد غنچہ چٹکے تو کہے سر میں دمک ہوتی ہے کہ ہم نے آواز سنی وہ نہیں. اور عجیب و غریب قسم کی کیا نزاکت ہے کہ رخسار ان کے نیلے پڑ گئے. اب شاعر کیا کہ چپ ہے. کیا نزاکت ہے کہ رخسار ان کے نیلے پڑ گئے. میں نے تو بوسہ لیا تھا خواب میں تصویر کا، وہ آگے تو ردیف ہی ختم ہو گئی ورنہ کہیں اور بھی لے جاتے. اندازہ لگائیں کہ اس ماحول میں جہاں کہ اتنی زیادہ تھی، رونے والی بات بھی تھی کہ رونے پہ جاؤں تو دریا ہی بہا دوں. پورے شاعروں میں سارا ہے. نعت ایک ایسی صنف تھی جس کی جب سب شاعر متوجہ ہوئے تو انہوں نے مبالغے کو ختم کیا اور محبت کا اظہار اس عظیم الشان ہستی سے کیا کہ جس کا جتنا بھی اظہار کریں وہ کم ہے سارا. یہاں پہ لافانی سلسلے شروع ہو جاتے نعت کے. باہر کے ملکوں میں جب کبھی بات ہوئی تو کہتے آپ اتنی زیادہ نعت کرتے ایک بندے کے لیے. میں نے کہا اگر وہ آپ کو کوئی یہ کہے کہ 1200-1400 سال پہلے ایک بندہ تھا جو روتا تھا آپ کے لے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں تو یہ احسان مندی کا جذبہ مجبور نہیں کرے گا کہ آپ اس کی تعریف کریں. تو نعت جو ہے وہ ایک احسان مندی کا جذبہ ہے. ہر وہ فرد جس کو لکھنا آتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اظہار کرے. یہ شکر کا ایک لمحہ ہے اگر آپ نہیں کرتے، جنہوں نے ہمیں اٹھنا بیٹھنا سکھایا، حرمت دی ہمیں بہن بھائیوں کی، دوسرے دوستوں کی، جنہوں نے مہمان نوازی، سارا اٹھنا آداب سکھائے سارے، ان کا کتنا بڑا حق بنتا ہے. اس میں تمام کے تمام شامل ہیں اس قافلے میں. اس میں عابد صاحب بھی شامل ہیں اور ان کی اور بھی کئی صدیں ہیں کہ یہ وہاں ایک تنظیمی کام بھی کر رہے ہیں. ان پہ بہت ساری باتیں ہم نے 2-4 دنوں کے بعد فیصلہ آباد میں ایک تقریب کرنی ہے، اس پہ ہم کریں گے اور ان کے حوالے سے پوری نعت کو بھی داریں گے. میں بہت ممنون ہوں اپنے ساتھیوں کا جو میرے ساتھ فیصلہ آباد سے اور آپ لوگوں کا بھی کہ آپ لوگوں نے بڑی محبت سے، اور خاص طور محبوب صاحب کا نام بڑا سوچ کے گھروں نے رکھا تھا کہ ان کے اندر وہ محبوبیت موجود ہے سارا. بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی. اس پہ بہت زیادہ اور بھی کبھی اگر نعت پہ سمپوزیم کریں تو باتیں ہو سکتی ہیں. 2 فکریں یوں کہوں گا کہ کراچی یونیورسٹی میں ہم نے نعت کے نصابات پہ ایک سیمینار کروایا کہ اگر نعت کے مرتب ہوں نصاب تو وہ کیسے ہوں. پورا ایک پروجیکٹ تھا ہمارا. پھر یہ تو جو بچے نعت پڑھتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں میں بڑا گناہ گار ہوں، یہ ہوا. بچے تو گناہ گار نہیں ہیں، تو بچوں کے لیے الگ نعتیں لکھوائیں. ہمارے طاہر صاحب نے نعت اطفال کے نام سے پوری ایک کتاب لکھی کہ 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا بچہ، ان کی گریجویشن کی لفظوں کی وہ 2700 کے قریب لفظ جو ہیں جو پری اسکول گوئرز یاد کر سکتے ہیں ان پہ نعتیں لکھی. تو ان حوالوں سے ہم کچھ کام کر رہے ہیں. اگرچہ ہماری ابتدائی کوششیں لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایک صنف ہے جیسا کہ صنف ہے تو اس صنف کے تمام تقاضے کیا ہوں گے. جامعات میں کن پہ کام ہونا چاہیے. ہمارے ابھی ایک لڑکی نے اردو نعت کا حسیاتی پہلو اس پہ ڈاکٹریٹ کی ہے اور حسیات اور سینسز کیسے ملے ہوئے ہیں. ان کا جو ایک شعر ہے کہ مجھے دامن میں چھپا لو کعبے کی دیواروں، کس طرح کلام کرتے ہیں، اس میں میٹافر کیسے آئے ہیں، شاعری کیسی ہے. یہ تو مختلف لوگوں کے جیسے ان کی تراکیب نکالتے ہیں، شعر نکالتے ہیں، ابہام نکالتے ہیں سارا. اور خوبصورت شعر میں ختم کرتا ہوں ذہین شاہ تاجی کے ایک شعر پہ. وہ کہتے ہیں کہ خوش رہیں تجھ کو دیکھنے والے ورنہ کس نے خدا کو دیکھا ہے. واہ 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 واہ، کیا کہنے. وقت تھوڑا تھا، ہم نے بات کریں. بہت شکریہ. وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. اپنے ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کو سنا
गुफ्तगू समाअत फरमाई नात के हवाले से ख़ास तौर पे, और जो काम कर रहे हैं फैसलाबाद में नात के हवाले से, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। बहुत शुक्रिया सर कि आप तशरीफ़ लाए, आपकी मौजूदगी हमारे लिए बाइस तमानियत है, बाइस इफ्तिखार है। और इससे पहले कि मैं आज की इस बाबरकत मजलिस के सदर गिरामी कद्र को यहाँ ज़हमत दूँ, मैं अपने भाई और बहुत खूबसूरत शायर और मेरे साथ अहमद फराज ट्रस्ट के मेंबर भी हैं और बहुत मुंतज़िम भी बहुत कमाल के और बहुत उम्दा गुफ्तगू करने वाले, सादी को भी आना था। मैंने सादी को और मंदर दोनों गुफ्तगू ये हो रही थी कि अब जब मैं 2 हफ्ते पहले अमेरिका गया और उसमें शिकागो भी गया, तो हमने वहाँ पे अहमद फराज साहब की कुलियात की तकारीब की। शिकागो में भी और ह्यूस्टन में भी और न्यूयॉर्क में भी, डैलस में भी, वाशिंगटन में भी वो कुलियात में लेकर गया था। और जिन दोस्तों ने फराज साहब के हवाले से बड़ी तकारीब का इनेकाद किया और जो ये काम कर रहे हैं ख़ास तौर पर नात के हवाले से और अदब के फ़रोग़ के हवाले से, तो उन्हें ज़ाविया और अहमद फराज ट्रस्ट की तरफ से एक शील्ड है, छोटा सा एक नजराना है, तो वो मैं मंदर नकवी से इल्तिमास करूँगा कि वो सदर गिरामी कद्र और रियाज मजीद साहब के साथ मिलकर नसीम सर के साथ ये तोहफ़ा उन्हें पेश करें। जनाब अहमद फराज ट्रस्ट और ज़ाविया की तरफ से पहले दे तस्वीर पर मैं दो लफ्ज़ जी मंदर। ख़वातीन और हज़रात, ये अहमद फराज ट्रस्ट की तरफ से जो ये यादगारी और ज़ाविया की जानिब से ये जो एजाज़ी शील्ड दी गई है, ये आपको याद होगा कि अहमद फराज के हवाले से अगर यूनिवर्सिटीज़ में कोई PhD का मकाला या MPhil का मकाला या इस किस्म का तहरीरी काम हो तो उस पर हम ये यादगारी शील्ड्स देते हैं। और इसके अलावा अहमद फराज अवार्ड भी जारी हो चुका है, 2 हम दे चुके हैं। पहला अवार्ड जो है वो खुर्शीद रिजवी साहब को गया और दूसरा अवार्ड अख्तर उस्मान को गया था। तो अभी तीसरे अवार्ड के लिए भी हम देख रहे हैं। कुलियात के हवाले से ये जो आबिद रशीद साहब को ये शील्ड पेश की गई है, तो जैसे रियाज मजीद साहब ने कहा कि वफ़ादारी जो है वो भी एक नात के हवाले से आई, लेकिन वफ़ादारी जब इंसान दुनिया से चला जाए तो वो वफ़ादारी अगर नज़र आए आपको तो उसको देखना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैं आबिद रशीद साहब को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया मंदर। और अब मैं इख्तिताम पर आज की तकरीब के सदर गिरामी कद्र बहुत मोहतरम उर्दू गज़ल का, उर्दू नज़्म का बहुत बड़ा नाम जनाब डॉक्टर एहसान अकबर साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और खैरुल अनाम के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। डॉक्टर एहसान अकबर साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहि नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद, ये जो भारी भरकम नुस्खा है ये हमें कल और परसों मुतारफ़ कराता रहा आबिद रशीद साहब की नात गोई से। इसमें हम्दो नात तो है, मनक़बतें हैं अकाबिरीन के लिए, उम्मत के अकाबिरीन और ख़ुद औलियाए किराम के लिए, जिनमें दाता साहब जैसे। इसी तरह से फैलाव जो है वो इस तरह भी है कि एक तो गज़ल का उसलूब है जिसे पाकिस्तान की नात ने कबूल कर लिया। इससे पहले ये मुतय्यन लहजा नहीं था कि एक ही काफ़िए के अंदर 5, 7, 10, 12, 15 शेर कहे जाएंगे, एक ही काफ़िया रदीफ़ होगा। तो हमारी नात ने अब ये उसलूब इख्तियार कर लिया
اور نظمیں بھی اس کے اندر، اور بعض اہم مواقع کے ناطے سے۔ یہ جو فنکار ہیں جن کے ہنر کو آج ہم بحث میں لا رہے ہیں، انہوں نے نعت کو محض رسمی طور پر ادا نہیں کیا ہے، باقاعدہ قرآن سے استنباط کیا ہے، تاریخ اسلام سے حوالے ہیں، غزوات کا ذکر ہے، باقاعدہ ان پر نظمیں ہیں، اکابرین ہمارے جو امت کے گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں جو صحابہ جہاد میں ہوتے تھے، تو ان سب کے کام آپ کبھی دیکھیے گا تو نظموں کے اندر، نظموں کا اپنا جواز بڑا عظیم الشان ہے کہ حضور کی زندگی کا ایک پینوراما دکھائی دیتا ہے چلتا ہوا۔ حضرت کس طرح احد کے اس سانحے سے گزرے تھے، کس طرح آپ کو سختیاں تبلیغ کے اندر سہنی پڑی، کیا کیا مقامات تھے جن سے صحابہ کو گزرنا پڑا، اور اتنی محبت کے ساتھ یہ باتیں بیان کی گئیں، دل خوش ہوتا ہے۔ یہاں بڑی عمدگی کے ساتھ انہوں نے اسلام کے مرکزی موضوع کو، توحید کو، رسالت کو روشنی میں رکھا، اور اس کے لیے اپنے بہترین جوہر کو صرف کیا۔ مثلاً آپ ذرا دیکھیے گا، طائف کا سفر کبھی دیکھیے تو محسوس ہوگا کہ شاعر کو اس سفر نے کس طرح اندر سے ہلایا۔ میں صفحہ 149 سے طائف کے سفر سے ذرا تھوڑا سا پڑھتا ہوں۔ شہر طائف کی گلیوں میں ہر موڑ پر ٹولیوں میں تھے اوباش لڑکے کھڑے، اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے ہوئے، تاک کر وہ نشانے لگاتے رہے۔ آپ اندازہ کریں گے کہ معلوم ہوتا ہے، جسٹیفیکیشن معلوم ہوتی ہے کہ نظم کہنے کی کیا مجبوری بنی تھی، جبکہ اردو کے لکھنے والے غزل کے لہجے کے اندر نعت کہہ رہے ہیں۔ پنڈلیوں پر کبھی ان کے ٹخنوں پہ ضربیں لگاتے رہے، آپ کی زلف آنکھوں کا، ابرو کا، ہاتھوں کا، سینے کا، کاندھوں کا، رخسار کا، عز در عز قرآن کرتا ہے اظہار سرکار سے کس قدر پیار کا۔ پنڈلیاں پھٹ گئیں، خون بہنے لگا، خون سے تربتر ان کے نالین تھے، ان کے پائے مبارک سے چپکے ہوئے، آپ گرتے تو باش کاندھوں سے ان کو اٹھاتے، یوں بغلوں کے نیچے ہاتھ دے کر اٹھا دیتے تھے، سنگ باری سے ان کو بھگاتے رہے، زید بنتے رہے ڈھال سرکار کی، دائیں بائیں کبھی پشت پر جسم ان کا بھی تھا خون سے تربتر، دوڑتے دوڑتے آخر کار سرکار پھر گر گئے۔ دوڑتے آخر کار سرکار پھر گر گئے، خون اتنا بہا تھا کہ سرکار بے ہوش سے ہو گئے۔ زید سرکار کو اپنے کاندھوں پہ لے کر لگے دوڑتے ایک انگور کے باغ میں آ گئے، ان کو انگور کی بیل کے سائے میں پھر لٹایا گیا، ٹولیاں ظالموں کی پلٹنے لگیں، بھیڑ چھٹنے لگی۔ تو یہ ایک کمٹمنٹ آپ کو بیان میں بھی دکھائی دے رہی، آپ کے سامنے منظر چل رہا ہے جس کو میں نے پینورامک ڈسکرپشن کہا۔ اسی طرح ہجرت کی رات، کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات نکلتے ہیں، شاہت الوجوہ وانت الوجوہ کہتے ہوئے مٹھی بھر کنکریاں کفار کے چہروں کی طرف اچھالتے ہیں، اور اپنا رستہ ان کا بنتا جاتا ہے، ان کے بیچ سے نکل جاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیتے ہیں اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ سیدھا رستہ مدینے کا نہیں پکڑا کہ ہمیں پکڑ لیں گے، پیچھا کرنے والے جلدی سے رستہ بدل کر نکلے، اور کس طرح وہ غار کے اندر
حضرت ابوبکر بک صدیق نے کس طرح اپنا ماما اپنے کپڑے پھاڑ کے ان کو سوراخوں کو بند کیا، ازدہے والے سوراخ کے اندر اپنا پیر ٹکا دیا۔ معلوم ہوتا ہے صحابہ کی حضور سے کمٹمنٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی عظیم الشان مرکزیت۔ پھر اسی طرح یہاں آنے سے پہلے حضرت علی کو جس طرح بستر پر لٹا کر آئے، تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ علی ان امانتوں کو واپس کریں گے اور پھر بھی اسی کے ساتھ اسی راستے پر واپس آئیں گے جس پر یہ دو بزرگوں کا قافلہ جاتا ہے۔ اس کتاب کے اندر صرف یہی نہیں کہ تاریخ سے اعتنا توجہ کے ساتھ کیا گیا، صرف یہی نہیں کہ جو ان کے اوپر سختیاں ہوئیں ان کی تصویر کشی بڑی، جو احکام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغام کو لے کر آئے اس کو جس عمدگی کے ساتھ نعت کے اندر بیان کیا گیا وہ سب۔ پھر اسی طرح نظموں کے اندر جو اور پھیلاؤ ہے، ولادت مبارک، غزوہ احد، پہلی نظر، مناقب سیدنا حسین، مناقب حضرت داتا صاحب، اور پھر اس کا حصہ وہ بھی مضامین ہیں جو لوگوں نے آپ کے پچھلی کتاب کے حوالے سے آپ کی بابت لکھے۔ تو یہ ایک کتاب جیسے میں نے کہا یہ تعارف پورا کرا دیتی ہے عابد رشید صاحب کے ہنر سے۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ اس کتاب کے اندر جو غزل کے لہجے میں نعت کہی گئی ہے وہ اتنی مہارت سے کہی گئی کہ کئی شعر اس کے جی چاہتا تھا کوٹ کرنے کو، لیکن اب دیر بہت ہو گئی ہمیں بیٹھے ہوئے تو میں دوبارہ وہ ان شعروں کو دہراؤں گا نہیں۔ میں نے نظموں کا ذکر اس لیے کیا کہ ادھر ہمارے بولنے والوں کی توجہ زیادہ نہیں گئی تھی۔ میں عابد رشید صاحب کے ہنر کی داد دیتا ہوں، غزل ہو یا نظم کا لہجہ ہو، انہوں نے بڑی ڈیکسٹیریٹی سے، بڑی ہنروری کے ساتھ اپنے بیان کو بدلا بھی، اس کو نئے رخ بھی دیے، اس کے اندر رنگ بھی بھرے، مگر کہیں صدق کا دامن نہیں چھوڑا، کہیں حق سے منہ نہیں موڑا۔ شاعری کی لٹک کے اندر، شاعری کے مجاز کے تعاقب میں انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ اس پیغام سے پہلو تہی کی ہو یا چشم پوشی کر لی ہو جس پیغام کو لے کر ان کے ممدوح صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اور جس پیغام کی وضاحت کے لیے انہوں نے یہ نعت کا نذرانہ پیش کیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ محبوب خدا اور خداوند تعالیٰ کے حضور یہ منظور ہو، شاعر کی توفیقات میں اضافہ ہو، اور عابد رشید صاحب اس سے آگے اگلی منظروں کی طرف جاتے رہیں۔ کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ تقریب کے صدر گرامی قدر پروفیسر ڈاکٹر اذان اکبر صاحب کو آپ نے سماعت کیا۔ انہوں نے عابد رشید صاحب کو اور ان کے نعتیہ مجموعے کو نہ صرف یہ کہ اضافہ قرار دیا بلکہ ان کی نعت کے، ان کے نظموں کی جس انداز میں توصیف کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود عابد رشید صاحب کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ اعزاز کی بات تو یہی بہت ہے کہ وہ واقعہ نامدار کے اوصاف میں اور ان کے لکھنے والوں میں شامل ہیں۔ خود ان کا شعر ہے جس پہ میں یہ اپنی بات ختم کروں گا کہ فیصلے شہر پرآشوب میں کچھ اور ہوئے، فیصلے شہر پرآشوب میں کچھ اور ہوئے، رہے قسمت کہ ہم آقا کے باہر طور ہوئے،
रहे किस्मत कि हम आका के बहरतौर हुए, हमने जिस बज़्म में सरकार का चर्चा देखा, जा लगे उनके गले राब्ते फिलफौर हुए। तो ये सारे राब्ते और मोहब्बतों के सारे सिलसिले उस आका नामदार के वसीले से और इस नात के हवाले से हैं। अल्लाह ताला उनके नौसाफ़ में और इजाफ़ा करे, और हरीम नात जो उनकी अदबी तंजीम है शिकागो में, और जिसके लिए वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उसको और तरक्की अता हो। आबिद रशीद साहब को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देते हुए और अपने सभी मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करते हुए, आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए हम आज की इस तकरीब का अख्तिताम करेंगे। मैं अपने दोस्तों से इल्तिमास करता हूँ कि वो ग्रुप फ़ोटो के लिए यहाँ तशरीफ़ लाएँ और फिर चाय ज़रूर हमारे साथ पी के जाएँ।